अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की नावल आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। बहुत ही लॉन्ग नावल है और मल्टीपल कपल बेस्ड नावल है, एज डिफरेंट बेस्ड नावल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, कज़िन मैरिज बेस्ड नावल है। और क्योंकि इस नावल का सीज़न 1 भी मैंने रीड की थी, आप लोगों ने सभी ने खूब पसंद किया है। इसी उम्मीद के साथ ये नावल भी आप लोगों को इसका सीज़न 2 ज़रूर पसंद आएगा। इस नावल को आप लोग खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस नावल के बारे में जो भी आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं नावल की जानिब। गज़ब ढा रही हो तुम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुरम महारोश की जानिब देखकर मुस्कुराकर बोली, मगर महारोश ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? हुरम ने पूछा। मेकअप करना मुझे पसंद नहीं, फिर भी आपने भूत बंगला बना दिया। महारोश ने अपने चेहरे की तरफ इशारा किए कहा, फजूल मत बोलो, हम मेकअप बहुत अच्छा करते हैं। कम अज कम जो ब्यूटिशियन आई थी तुम्हारा मेकअप करने उससे तो लाख गुना हमारा मेकअप अच्छा है। हुरम मेकअप का सामान समेट कर बोली तो महारोश मिरर के सामने खड़ी होती खुद को मिरर में देखना चाहा। जब हुरम ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया, क्या हुआ? महारोश नासमझी से उसको देखने लगी। तैयार हो गई हो? अब आयतल कुर्सी पढ़ लो, फिर सूरह यासीन, उसके बाद तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी, बस तब बोलना है जब निकाह की रजामंदी पूछी जाए। एक आखिरी बात, तुम अपना चेहरा नहीं देख सकती, तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा अब सबसे पहले तुम्हारा दूल्हा देखेगा। हुरम मुस्कुराकर कहती उसके सर पर लाल दुपट्टा डाला, मगर आप ही मुझे देखना है। आपने क्या नक्शा बनाया है मेरे चेहरे का? महारोश ने मिनमिनाते हुए कहा, क्योंकि मेकअप के दौरान हुरम ने उसको आईने में देखने नहीं दिया था। बहुत प्यारा नक्शा बनाया है, इसलिए फिक्र नहीं करो। बाकी अगर कुछ जानना हो तो अपने मजाजी खुदा की आंखों में देख लेना, हुरम ने शरारत से कहा। तो महारोश ने गहरी सांस खारिज की। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम इतना चुप क्यों हो? हुरम महारोश के पास बैठकर बोली, चुप कहाँ हूँ, आपने कहा आयतल कुर्सी पढ़कर खामोश हो जाना। महारोश ने उसकी कही बात याद करवाई। आयतल कुर्सी और सूरह यासीन पढ़ ली। हुरम ने पूछा, नहीं, अभी पढ़ने वाली हूँ, महारोश ने बताया। तो बताओ क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हुरम ने इसरार किया। ये सब जो हो रहा है मैं कबूल नहीं कर पा रही, महारोश ने बिला आखिर बताया। क्या कबूल नहीं कर पा रही अपना शौहर? हुरम ने पूछा कि ऐबक गाजियान वो शख्स था जिसके लिए मैंने अपने अंदर पहली मर्तबा नफरत जैसा जज्बा महसूस किया था, और अब उसको मजाजी खुदा की हैसियत से देखना मेरे लिए मुश्किल है। महारोश ने कहा, मुश्किल पता है क्यों है? वह इसलिए है कि तुम खुद उसको आसान बनाना नहीं चाहती। खैर, फूफो ने हमें ये किताब दी थी तुम्हें देने के लिए, पकड़ो और पढ़ लो जब तक निकाह की अदायगी नहीं हो जाती। हुरम ने साइड टेबल के ड्रार से एक किताब उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, यह किसकी किताब है और क्या है इसमें? महारोश नासमझी से उसको देखकर बोली, पता चल जाएगा जब खोलकर पढ़ोगी, हम तब अपना खूबसूरत चेहरा मजीद खूबसूरत बनाएं। हुरम मुस्कुराकर बोली, ठीक है। महारोश ने सर इस बात में हिलाया। हम आते हैं, हुरम उससे कहती अपने चेहरे के गिर्द दुपट्टा डालकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही महारोश ने वह किताब खोली तो नज़र जिस चीज़ पर पड़ी उस पर उसने ठंडी सांस खारिज की। शौहर के अपनी बीवी पर हुकूक अम्मी चाहती हैं मैं ये पढ़ूं। महारोश लाइन दोहराती खुद से सवाल जवाब करने लगी, मुझे नहीं जानने शौहर के हुकूक। महारोश इतना कहता किताब खुद से दूर करने लगी। फिर कुछ सोचकर उसने पढ़ने का सोचा। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह जल जलालू के लिए है जिसने शादी को नेमत बनाया और जोड़ों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा की, और सलवात व सलाम व रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और रहमत व सलामती हो आपके तमाम आल व असहाब पर। अम्मा बाद, अल्लाह पाक का इरशाद है, हाल रूम 21, और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम आराम पाओ। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर ओ फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं। नीज़ इरशाद बारी ताला है, आन निसा 34 मर्द औरत पर हाकिम है, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्दों ने माल खर्च किए हैं। बस नेक फरमाबरदार औरतें खाविन की अदम मौजूदगी में बहिफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वालियाँ हैं, और जिन औरतों की नाफरमानी और बद दिमागी का तुम्हें खौफ हो उन्हें नसीहत करो और उन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और उन्हें मार की सज़ा दो। फिर अगर वह ताबेदारी करे तो उन पर रास्ता तलाश न करो, बशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बड़ाई वाला है। और फरमान ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा ईद उल फित्र में ईदगाह तशरीफ़ ले गए। फिर असलात के बाद लोगों को वास फरमाया और सदका का हुक्म दिया।
فرمایا لوگوں صدقہ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور ان سے بھی یہی فرمایا کہ عورتوں صدقہ دو کہ میں نے جہنم میں بکثرت تم ہی کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی جو کار آزمودہ مرد کی عقل کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیتی ہو۔ کیا عورتوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر پہنچے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ آئیں اور اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ زینب آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اور کون سی زینب؟ تھا کیونکہ زینب نام کی بہت سی عورتیں تھیں۔ کہا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انہیں اجازت دے دو۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے رسول اللہ آج آپ نے صدقہ کا حکم دیا تھا اور میرے پاس بھی کچھ زیور ہے جس سے میں صدقہ کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ میرے شوہر ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے اس کے ان مسکینوں سے زیادہ مستحق ہیں جن پر میں صدقہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا، تمہارے شوہر اور تمہارے لڑکے اس صدقہ کے ان سے زیادہ مستحق ہیں جنہیں تم صدقہ کے طور پر دو۔ تو معلوم ہوا کہ اقارب اگر محتاج ہوں تو صدقہ کے اولین مستحق وہی ہے۔ صحیح بخاری۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچوں وقت کی صلوات پڑھے، رمضان کے صوم رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو جنسی ضرورت کے لیے بلائے اور وہاں نہ آئے اور اس بنا پر شوہر رات بھر اس سے خفا رہے تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حسین بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے آئیں۔ ضرورت پوری ہونے پر جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا رکھ رکھاؤ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں حتی الامکان کوئی کسر باقی نہیں رکھتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کا پورا خیال رکھنا، وہی تمہاری جنت بھی ہے اور وہی دوزخ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سنفلی روزہ رکھے، اور عورت کسی کو اس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے، اور عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی صریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے جاؤ اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، بس امام حاکم ہے اس سے سوال ہوگا، مرد اپنی بیوی بچوں کا حاکم ہے اور اس سے سوال ہوگا، عورت اپنے شوہر کے مال کی حاکمہ ہے اور اس سے سوال ہوگا، غلام اپنے سردار کے مال کا حاکم ہے اور اس سے سوال ہوگا، ہاں بس تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے سوال ہوگا۔ صحیح بخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی آربر عورتوں میں بہترین عورت قریش کی سالی عورت ہوتی ہے جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال اسباب میں اس کی بہت عمدہ نگہبان و نگراں ثابت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری۔ آیات اور احادیث کا اجمالی مفہوم مذکورہ بالا احادیث سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی خوشگواری اور خوش اخلاقی کا برتاؤ ان زرعین اسلامی تعلیمات میں سے ہے جو کسی خاندان کی استواری، پائیداری اور اس کے بقا و تحفظ کی نگہبان ہے۔ چنانچہ اسلام نے ازدواجی تعلق کو محکم و منظم کیا اور شوہر و بیوی پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق عائد کیے ہیں۔ شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی فرمانبردار بن کے رہے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اس پر بڑائی نہ جتائے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، اس کے گھر میں کسی کو پھٹکنے نہ دے۔ شوہر اگر موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال خرچ نہ کرے، وہ کہیں چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اس کے مال و اولاد کی نگہداشت میں مکمل خیر خواہی اور وفاداری کا ثبوت دے۔ شوہر کا احسان مانے، اس کی شکر گزار رہے، اس کے احسانات اور اس کی کاوشوں کو بھی فراموش نہ کرے، اس کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرے، اس کے ساتھ فراخ دل اور خوش طبعی کا معاملہ کرے، شوہر کے والدین اور اقارب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے،
اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر اس میں سبقت کرے۔ اگر انہوں نے یہ کام دلسوزی، خلوص اور یکسوئی سے کر لیا تو نہ صرف گھریلو زندگی پیار و محبت اور خیر و برکت سے مالا مال ہوگی، بلکہ ایک بیوی کے لیے اپنی عاقبت بنانے اور اللہ کو خوش کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد مہروش کو عجیب شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنے اور ایبک کے رشتے کو ایک موقع ضرور دے گی، وہ ایبک کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کو راہ راست پر لائے گی۔ Her dimple boy, where are you? I am waiting for you. Please pick up me. And I have great surprise for you. میسج کرنے کے بعد پاکیزہ لب دانتوں تلے دبائے اپنی مسکراہٹ دباتی زمان کے فیس ایکسپریشن کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج وہ پوری طرح سے ایک مشرقی لڑکی کی طرح تیار ہوئی تھی۔ نیوی بلو کلر کے فراک اور حجاب کے ساتھ وہ اپنے نام کی طرح پاکیزہ لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا تھا۔ اب اس کو اگر انتظار تھا تو بس زمان کا۔ تبھی اپنے موبائل میسج ٹون کی آواز پر اس نے جلدی سے میسج اوپن کیا۔ اور کہاں سے پک کرنا ہے؟ دوسری طرف سے زمان کا میسج دیکھ کر پاکیزہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ارے واہ، کیا میرا نمبر پہلے سے سیو تھا؟ جو بنا پوچھے جان گئے۔ پاکیزہ نے دوبارہ میسج سینڈ کیا۔ میں بزی ہوں، آپ میڈم صاحبہ بتائیں گی کہ اس وقت کہاں ہیں تاکہ آپ کا ڈرائیور آپ تک پہنچ جائے۔ جوابی میسج فوراً آیا تھا جس پر پاکیزہ سمجھ گئی وہ کافی تپا ہوا ہے۔ I thought you loved me so much۔ پاکیزہ نے اس کو مزید تپانا چاہا۔ میں تمہارا نمبر بلاک کر رہا ہوں۔ زمان نے تپ کر میسج سینڈ کیا۔ نو پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ میں بتاتی ہوں کہاں آنا ہے۔ تم نے غازیان میشن آنا ہے۔ میں گیٹ کے باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ پاکیزہ نے جلدی سے میسج لکھ کر سینڈ کیا۔ اس کو ڈر تھا کہیں وہ واقعی اس کا نمبر بلاک نہ کر دے۔ 10 منٹس تک اس نے زمان کی رپلائی کا انتظار کیا مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا، پر 20 منٹ بعد زمان کی گاڑی اس کے پاس ضرور رکی تھی۔ یو سلی گرل، زمان اپنی گاڑی سے باہر آتا غصے میں اس کو کھڑی کھڑی سنانے والا تھا۔ جب پاکیزہ کو نئے گیٹ اپ میں دیکھ کر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ لگا نہ زور کا۔ پاکیزہ آہستہ چل کر اس کے پاس آتی مسکرا کر بولی تو زمان ہوش میں آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ زمان کی حیرت سے گونجتی آواز نکلی۔ سرپرائز فور یو۔ نو یو ٹیل می ہاؤ آئی لک، پاکیزہ نے چہک کر پوچھا۔ یو لک فیبیولس، زمان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کانٹیکس انوسار، سیریسلی تھینک یو سو مچ، پاکیزہ خوشی سے چیخ پڑی۔ تم نے مجھے یہاں کیوں آنے کا کہا؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ آ سکتی تھی جو آلریڈی ہمارے یہاں موجود ہیں۔ زمان اپنے کھول میں واپس آتا سنجیدگی سے بولا، مجھے تمہارے ساتھ آنا تھا، تمہیں یہ گریٹ سرپرائز پلیزنٹ کرنا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں درائی یہ حیرانی دیکھنی تھی، مجھے ایسے دیکھ کر تمہاری رنگت کیسے اڑتی یہ دیکھنا تھا۔ پاکیزہ جذب کے عالم میں بولی تو زمان بس اس کو دیکھتا رہ گیا۔ ڈرامہ کوئین، بیٹھ جاؤ اب گاڑی میں، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ زمان سچ ہٹ کر بولا، تم بتاؤ پہلے مجھے دیکھ کر تم نے کیا محسوس کیا؟ پاکیزہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولی، میرے اندر تمہارے لیے کوئی احساس نہیں جس کو میں محسوس کروں، اس لیے باتیں بنانے کے بجائے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ زمان نے سنجیدگی سے کہا، سیریسلی تمہارے اندر میرے لیے کوئی احساس، کوئی جذبہ نہیں؟ پھر تم کیوں میرے ایک میسج پر یہاں چلے آئے؟ کیوں میری ہر حرکت برداشت کر لیتے ہو؟ جب میں نے تمہارا نقصان کیا تو کیوں آگے سے مجھ سے سوال جواب نہیں کیا؟ کیوں میرے انتظار میں بوٹیک کے سامنے دھوپ میں کھڑے رہے؟ زمان کی بات پر چھن سے پاکیزہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، تبھی چیخ کر ایک کے بعد ایک سوال اس کے سامنے کیا، کیونکہ تم ایک سزا ہو میرے لیے جو میں نے اپنے لیے خود تجویز کی تھی۔ جواب میں زمان تنزیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا تو پاکیزہ خالی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ یہ بوجھ ہے میرے لیے جس کو میں اٹھا نہیں سکتا۔ او کیونکہ تم ایک سزا ہو میرے لیے جو میں نے اپنے لیے خود تجویز کی تھی۔ آخر وہ محبت کے معاملے میں اتنی بدقسمت کیوں تھی؟ سالوں پرانا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تو بے اختیار دل نے سوال کیا، سزا؟ پاکیزہ کا دل کئی ٹکڑوں میں بکھرا تھا۔ اتنی پاگل تھی نوا جو جلدی میں خود کو خوش فہمیوں میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ہنسا پاکیزہ غازیان، میں بیزار ہوں تمہاری اس بچکانہ اور سٹوپڈ سی حرکتوں سے، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ایسے گیٹ اپ سے امپریس ہو کر تم پر لٹو ہو جاؤں گا تو تم غلط ہو، مجھے تم سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر، زمان سپاٹ لہجے میں بولا۔ لسن مسٹر زمان یمان مستقیم، اگر تمہیں لگتا ہے میں نے یہ گیٹ اپ تمہیں امپریس کرنے کے لیے اپنایا ہے تو تم غلط ہو، کیونکہ میں نے یہ اپنے دین اسلام اور اپنے رب کی وجہ سے اپنایا ہے، نہ کہ تمہیں امپریس کرنے کے چکر میں۔ پاکیزہ پارس اتنی گئی گزری نہیں ہوں اور نہ تم دنیا کے کوئی آخری مرد ہو، مجھے تو اپنے باپ سمیت ہر مرد سے نفرت تھی، مگر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا جو تمہیں باقیوں سے مختلف سمجھ بیٹھی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، محبت سب سے پہلے آپ کو عقل سے پیدل کر دیتی ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔
गो टू हेल, मेरी जूती को भी परवाह नहीं। अगर तुम मुझे एक बार रिजेक्ट कर रहे हो तो मैं पाकीज़ा पारस तुम्हें 1000 बार रिजेक्ट करती हूँ। जिसको मेरी परवाह नहीं, मुझे भी उसकी परवाह नहीं। मैं जूती की नोक पर रखती हूँ। तुम जैसे कम ज़र्फ मर्द को। चटाक पाकीज़ा की सारी खुशी हवा हो गई थी। उसकी किस्मत में शायद मुख्तसर खुशियाँ थी, मोहब्बतें उसको रास नहीं आया करती थी। तभी वो अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल रही थी। जब ज़मान ने उसकी आखिरी बात पर ज़ोरदार थप्पड़ उसके नाजुक गाल पर जड़ा था। हाउ डेयर यू, आई विल किल यू। वो पाकीज़ा पहले तो अपने गाल पर हाथ रखती बेयकीन नज़रों से उसको देखने लगी, फिर अचानक उसका गिरेबान पकड़कर दहाड़ी। पहले उसका रवैया, फिर अब उसकी ऐसी हरकत पर उसकी आंखें नम हुई थी। वो कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती थी, मगर कमज़ोर पड़ रही थी। अनजाने में सही, उसने ज़मान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, जिनको ज़मान ने एक ही मिनट में तोड़कर चिकनाचूर कर दिया था। उसको भी तो उसकी उम्मीदों को भी। आई एम सॉरी। ज़मान ने उसके गाल पर अपने हाथ की उंगलियों को देखा तो उसको नदामत ने आघेरा। सॉरी माय फुट। पाकीज़ा उससे फासला बनाती नखवत से सर झटक कर बोली। उभी हो। ज़मान ने तंबीह करती नज़रों से उसको देखा। यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। यू ज़मान, आई हेट यू सो मच, और अब तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी, क्योंकि तुम भी उन्हीं मर्दों में से हो जो अपनी ताकत का जुल्म औरतों पर दिखाते हैं। पाकीज़ा की आंखों से आंसू किसी लड़ियों की सूरत में बह निकले थे, जबकि ज़मान खामोश नज़रों से उसको देख रहा था। वह मर्दों से उसकी ऐसी नफरत समझ नहीं पाया था। उसको अपने अमल पर भी शर्मिंदगी थी, मगर गुस्सा हर चीज़ पर गालिब था। मैं जा रहा हूँ। उम्मीद है हमारी ये आखिरी मुलाकात होगी। ज़मान उसको देखकर संजीदगी से बोला तो पाकीज़ा ने बेइख्तियार अपना रुख पलट कर अपनी सिसकियों का गला घोंटा। ज़मान उसकी पुश्त पर नज़र डालता गाड़ी में बैठकर वापस चला गया तो पाकीज़ा भी भागकर अपने घर के अंदर की तरफ बढ़ी। क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतनी मनहूस क्यों हूँ? मुझे मोहब्बत रास क्यों नहीं आती? आखिर क्यों किसी को भी मैं मोहब्बत के काबिल नहीं लगती? अपने कमरे में आकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती पाकीज़ा ने बेदर्दी से अपना हिजाब उतारा था, जिससे हिजाब की सेफ्टी पिन उसकी गर्दन को चुभी थी, मगर उसको कुछ महसूस नहीं हुआ था। अगर मेरा वजूद इतना फजूल है तो मैं जिंदा क्यों हूँ? मैं पैदा क्यों हुई? क्यों हर कोई मेरे जज्बात के साथ यूं खेलता है? क्यों किसी को मेरी ज़रूरत, मेरी ख्वाहिश नहीं होती? आखिर क्यों? पाकीज़ा अपने कमरे की चीज़ों को तोड़ती चीखने चिल्लाने लगी। सदों से इश्क कर लूँ, जवानी बार बार नहीं मिलती। खुदा से मोहब्बत हो जाए तो दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। कानों में यास्मीन इकबाल की आवाज़ गूंजी तो एक पल के लिए उसके आंसू थमे थे। अल्लाह, एवरीबॉडी हर्ट्स पाकीज़ा। टूटी हुई जग का कांच अपनी मुट्ठी में जोर से जकड़े पाकीज़ा आहिस्ता आवाज़ में अपने रब को बताने लगी। उसका पूरा हाथ खून में रंगीन हो गया था, मगर जो तकलीफ उसके सीने में इस वक्त थी, उसके अलावा कुछ और उसको महसूस नहीं हो रहा था। कितना मुश्किल होता है खुद को संभालना, कितना आसान होता है किसी से उम्मीदें वाबस्ता रखना, कितना मुश्किल होता है उन उम्मीदों को टूटते हुए देखना, कितना मुश्किल होता है अपनी ज़ात को यूं बेमोल होता देखना, कितना मुश्किल होता है खुद को जोड़ना, कितना आसान होता है जुड़कर बिखर जाना। पाकीज़ा की आंखें अब तकलीफ से बंद हो रही थी, मगर लब मुसलसल कुछ बड़बड़ाने में मसरूफ थे। तभी खामोश कमरे में उसका मोबाइल रिंग करने लगा तो वह धुंधली नज़रों से मोबाइल स्क्रीन को देखने लगी, जहां यास्मीन इकबाल कॉलिंग लिखा आ रहा था। आई हेट हिम वेरी मच। कॉल रिसीव करती पाकीज़ा बामुश्किल अपनी आंखों को खोल कर बोली, पाकीज़ा आर यू ओके? दूसरी तरफ यास्मीन इकबाल परेशान हुई। आई एम नॉट ओके। पूस ने मुझे बुरी तरह से तोड़ा है। पाकीज़ा की आंखें फिर से नम होने लगी। किसने? बताओ मुझे। तुम मेरे पास आ जाओ। यूं रो मत, तुम तो एक ब्रेव लड़की हो। ब्रेव गर्ल्स यूं रोया नहीं करती, यास्मीन इकबाल ने नरमी से कहा। अब ब्रेव गर्ल्स के पास भी एक हार्ट होता है जो धड़कता है, जिसमें दर्द की टीसें उठती हैं, बट नो वन अंडरस्टैंड। पाकीज़ा आहिस्ता आवाज़ में बोली। पाकीज़ा हुआ क्या है? मुझे बताओ। तुमने तो कहा था आज तुम्हारे भाई का निकाह है, तुम बहुत खुश हो, फिर अचानक क्या हुआ? अब मेरी खुशियाँ, मेरी मुस्कुराहट मुख्तसर होती हैं। पाकीज़ा उसकी बात के जवाब में बोली। तुम कहाँ हो? एड्रेस सेंड करो, मैं आती हूँ। यास्मीन इकबाल को वह ठीक नहीं लगी, तभी कहा, जिस पर पाकीज़ा बिना कुछ और कहे उसको अपने घर का एड्रेस दिया, फिर कॉल काट दी। है ना, मुझे भी गलतफहमियाँ, तुझे भी जब समझा अपना समझा, पर न जारी है। 13 जानलेवा सीज़न 2 ऑफ हाल दिल तहरीर। रिमशा हुसैन, एपिसोड 52। माहरोश यमान बिन्त यमान मुस्तकीम। आपको 10 लाख हक महर के बायवज़ ऐबक गाजियान वल्द सिकंदर गाजियान से यह निकाह कबूल है। माहरोश को फुल पर्दे में हॉल में लाया गया था निकाह की रस्म के लिए। जब मौलवी साहब ने पूछा तो जाने क्यों उससे कुछ बोला नहीं गया। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा से पूछा तो माहरोश नजरें उठाकर ऐबक को देखना चाहा, मगर नाकाम रही। ऐबक के साथ बिताया हर लम्हा किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में ताज़ा हुआ था। कबूल है। माहरोश यमान बिन्त यमान मुस्तकीम।
آپ کو 10 لاکھ حق مہر کے باعث ایبک غازیان ولد سکندر غازیان سے یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ قبول ہے۔ مہروش نے گہری سانس خارج کیے اقرار کیا۔ اور مہروش یمان بنت یمان مستقیم، آپ کو 10 لاکھ حق مہر کے باعث ایبک غازیان ولد سکندر غازیان سے یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ ایک بار پھر 3 مرتبہ قبول ہے کہہ کر اس نے اپنا آپ ایک ہی شخص کے حوالے کر دیا تھا جو پردے کی دوسری سائیڈ گردن اکڑا کر شان سے بیٹھا تھا، اور اب اس کے دوبارہ قبول ہے سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ مبارک ہو تمہیں۔ مہروز اس کے گلے لگتی مبارک باد دینے لگی۔ مبارک ہو۔ دوسری طرف یامین ایبک کے بغل گیر ہوتا اس کو مبارک دینے لگا۔ شکریہ، ویسے تمہارا نام کیا؟ تم بھی صالح ہو میرے؟ ایبک مسکرا کر اس کو دیکھ کر بولا۔ میرا نام یامین ارمان ہے، اور تم صالح کہہ سکتے ہو۔ یامین جواباً مسکرا کر بولا۔ شادی شدہ ہو؟ دوسرا سوال۔ تم شادی شدہ مردوں کا یہ روایتی سوال ہے، خود کی شادی ہو گئی، اب دوسروں سے پوچھنا ہے شادی شدہ ہو؟ یامین سر جھٹ کر بولا۔ اس کا مطلب غیر شادی شدہ ہو؟ نائس ایبک اندازہ لگا کر بولا۔ روش کا خیال رکھنا، صرف اپنے نہیں اس کے بھی حقوق نظر میں رکھنا۔ اس کی خواہشات بڑی نہیں ہوتی، اس لیے جو بھی کہے اس کی بات مان لیا کرنا، وہ پریشیس ہے اپنے نام کی طرح۔ یامین سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم سب لوگ اتنے سڑیل کیوں ہو؟ میرا مطلب وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، میری ذمہ داری ہے، تو ظاہر ہے میں اس کا خیال رکھوں گا، اس کی بات کو ترجیح دوں گا، پھر بار بار ایک ہی بات کرنا ضروری ہے؟ ایبک سخت بنزا ہوا تھا۔ ہم لڑکی والے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ کسی کی شوق آواز پر ایبک ناسمجھی سے یامین کے پاس کھڑا ہوتا لڑکے کو دیکھنے لگا جو وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس اور کندھوں پر کالی شال ڈالی ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ ایبک اس کا جائزہ لیتا یامین سے بولا۔ میں وہ ہوں جس کی منگیتر تم لے اڑے، جس کا احسان مند میں ساری زندگی تمہارا رہوں گا۔ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی، مگر ایبک کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اس نے تنقیدی نظروں سے داؤد کو دیکھا جو ہر لحاظ سے اس سے کم نہ تھا۔ یہ داؤد درد شاہ ہے، یامین نے تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو اینڈ کانگریچولیشنز۔ شادی کا لڈو تم نے بھی کھا لیا، داؤد پرجوش آواز میں بولا۔ اس کا ایسا نارمل رویہ ایبک کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ زمان کہاں ہے؟ یامین نے زمان کو نہیں دیکھا تو پوچھا۔ ڈونٹ نو، آج کل وہ روٹھی ہوئی محبوبہ بنا ہوا ہے تو کچھ اندازہ نہیں۔ داؤد نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اور تمہارے شازی لالا؟ یامین کو اچانک شازم کا خیال آیا تو پوچھا۔ وہ آج کل سائلنٹ موڈ پر ہوتے ہیں، آپ ان سے بات کریں، کیا پتہ زیادہ نہیں تو وائبریٹ کرنے لگ جائیں۔ داؤد آس پاس شازم کو تلاش کرتا بولا۔ کچھ بھی۔ یامین نے تاسف بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ تمہاری نند مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، کیوں اس کو انوائٹ کیا؟ اب نتیجہ سامنے ہے، ہر ایک میں سے کیڑا نکال رہی ہے۔ اظہر نے عائشہ کو دیکھ کر کہا۔ میں کیا کرتی اگر انوائٹ نہ کرتی تو یہ خاندان بھر میں تماشا کرتی؟ عائشہ نے وجہ بتائی۔ اور جو اب یہ تماشا بنا رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ اظہر نے طنز کیا۔ رہنے دو، خوشی کا موقع ہے۔ روش نے نرمی سے کہا۔ تمہیں نہیں پتہ اس کی خصلت کا، جب سے تم نے روز کا رشتہ پپو سے کرنے پر انکار کیا تھا اور میں نے یامین کا اس کی بیٹی شمو سے کرنے پر انکار کیا تھا، تب سے یہ ہمارے بچوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اظہر سخت خائف معلوم ہو رہی تھی۔ ویسے ہماری روز کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ اروش، تم دیکھنا اب اس کے بھی رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ عائشہ نے دونوں کی توجہ مہروز پر کروائی جو مٹھائی کی پلیٹ پکڑے حورم کا منہ میٹھا کروا رہی تھی۔ روز کے رشتے آتے ہیں، مگر تمہیں تو پتہ ہے وہ میرے شازل لالا کی بہو بنے گی، اروش نے مسکرا کر کہا۔ تو عائشہ نے ایک نظر فضل پر ڈالی جس کی مسکراتی نظریں مہروز پر تھی۔ سے جب یامین چھوٹا تھا فضل نے اس بیچارے کو بہت لارے دلائے تھے، عائشہ نے ہنس کر کہا۔ لارے؟ اروش ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ ہاں کیوں؟ کیا بھول گئی؟ کیسے جب وہ اس کو تنگ کرتا تو یہ کہتی تمہارے یمان ماموں کی فیری ٹیل ہوگی، اس کی شادی میں تم سے کرواؤں گی، جس پر یامین اچھا بچہ بن جاتا تھا۔ عائشہ نے یاد کروایا۔ ہاں مجھے اچھے سے یاد ہے۔ اروش بھی مسکرائی۔ مگر کوئی بھول گیا ہے؟ عائشہ نے سرسری لہجہ اپنایا۔ کون بھول گیا ہے؟ اروش نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، میں ذرا روش کے پاس ہوا ہوں، عائشہ مسکرا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچا نہیں تھا تم سے اس طرح یوں ملاقات ہو جائے گی۔ صحیح کہتے ہیں دنیا گول ہے۔ صوبیہ بیگم مسز غازیان کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولی۔ سوچا تو کسی نے نہیں تھا، ایسا جیسا ہو رہا ہے۔ مسز غازیان اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی بولی۔ قسمت کے کھیل ہیں سارے، کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ صوبیہ بیگم گہری سانس لے کر بولی۔ ویسے اب بہت وقت ہو گیا ہے، ہمیں رخصتی کر لینی چاہیے۔ مسز غازیان نے بیزاریت کا مظاہرہ کیا۔ ہاں کیوں نہیں، بس تھوڑا مزید انتظار کرو، رخصتی ہو جائے گی، ابھی دیکھو کتنے مہمان ہیں۔ صوبیہ بیگم نے کہا۔ ویسے آپ لوگوں کی سوچ بھی عجیب پرانی ہے، کسی پٹی سی آئی مین یہ پردہ لازمی تھا، جہاں مرد حضرات الگ اور عورتیں الگ۔ سیریسلی گھر تو ایک ہے، پھر یہ سب کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ مجھے سکندر سے بات کرنی تھی، اب بار بار میں وہاں کیسے جاؤں؟ آج کل کے ماڈرن زمانے میں یہ پردہ کرنا جہالت کی نشانی ہے، مسز غازیان کوفت سے بولی۔
نبی علیہ السلام کے دور میں جو آزاد عورتیں تھیں وہ مکمل پردہ کرتی تھی اور جو باندی ملازمائیں تھیں وہ نصف پردہ کرتی تھی۔ باندی اس عورت کو کہتے ہیں جو کافروں کی عورتیں قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آتی تھی تو مسلمان ان کو اپنی غلامی میں رکھتے تھے اور یہ باہر کے سب کام کرتی تھی اور ان کا پردہ آدھا ہوتا تھا، جن سے ان کی پہچان ہو جاتی تھی کہ یہ باندی ہے، اور جو مکمل پردے میں ہوتی وہ آزاد عورت ہے، یعنی مسلمانوں کی عورتیں۔ مسز غازیان کی بات کا جواب حرم نے خوبصورت طریقے سے دیا تھا۔ تم کون ہو؟ مسز غازیان نے بیزاری سے اس کے چہرے پر کھلتی خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ ہمارا نام حرم ہے، سیدہ حرم درید شاہ، حرم نے فخریہ انداز میں بتایا۔ تبھی اس کے ہاتھ میں موجود موبائل وائبریٹ ہوا تو اس نے اپنی توجہ سیل فون کی اسکرین پر جمائی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اوپر کوریڈور میں جو پہلا کمرہ ہے، میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسکرین پر شازم کا ایسا میسج دیکھ کر حرم غصے سے لال پیلی ہوئی، تبھی سائڈ پر آ کر اس کو میسج کا جواب دیا۔ ہمیں کس کیڑے نے کاٹا ہے جو ہم تم سے ملنے آئیں گے؟ الیسن ہور، مجھے کچھ فضول نہیں سننا، ضروری بات کرنی ہے، اس لیے جلدی سے آ جاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بس 5 منٹ کی بات ہے۔ وہ شازم نے جلدی سے میسج لکھ کر سینڈ کیا۔ نو مینس نو، حرم نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ شازم اپنی بات پر بضد تھا۔ ہم نہیں جانے والے، بھلا ہم کیوں نہ محرم سے ایک کمرے میں ملنے جانے لگے؟ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ حرم بنا اس کے میسج کا جواب دیے بڑبڑائی تو اس کی نظر ماہروز پر پڑی جو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر حرم نے اس کو آواز دی، ٹراپی۔ ماہروز بڑا سا تھال پکڑے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حرم نے پوچھا، یہ پھولوں کا تھال اوپر کمرے میں رکھنے۔ کیوں، کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ ماہروز بتانے کے بعد پوچھ بیٹھی۔ ہاں، اگر اوپر شازی دکھے تو کہنا جو بات کرنی ہے وہ ہمیں میسج پر بتائے، ہم اس سے ملنے نہیں آنے والے۔ حرم نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، اگر شازی لالا نظر آئے تو میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گی، ابھی میں جاتی ہوں۔ ماہروز اتنا کہتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کیا ہوا، کس کو ڈھونڈ رہے؟ داؤد یامین کو دیکھ کر بولا، مجھے شازم سے بات کرنی ہے پر نظر نہیں آ رہا ہوا۔ یامین نے بتایا، ان کو میں نے اوپر جاتا دیکھا تھا۔ داؤد نے بتایا، شیور ہو؟ یامین نے پوچھا، اس میں شیور نہ ہونے والی کیا بات ہے، میں نے دیکھا ان کو۔ داؤد نے بتایا، ٹھیک ہے، میں دیکھ آتا ہوں۔ یامین جواباً بولا، کیوں فون کیا ہے؟ میرب نے اپنے سیل فون پر خرم کی کال دیکھی تو سنجیدگی سے پوچھا، مجھے تم سے ملنا ہے۔ خرم کا لہجہ اس سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتی اور آپ پلیز دوبارہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ میرب نے انکار کیا، میں کوئی ایکسکیوزز نہیں سنوں گا، مجھے تم سے ملنا ہے تو بس ملنا ہے۔ گارڈن میں آ جاؤ، وہاں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ خرم کا لہجہ حتمی تھا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے اور یہ میرے ماموں کا گھر ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ میرب کو خرم کا انداز پسند نہیں آیا۔ ان سے نپٹنا میرا کام ہے، فی الوقت تم وہ کرو جو میں بول رہا ہوں۔ خرم سنجیدگی سے حکم صادر کرتا کال کٹ کر گیا، جس پر میرب موبائل اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ یا شازی لالا، آپ یہاں کیا کرے؟ اور حرم آپی نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ آپ کو جو بات کرنی ہے وہ آپ ان سے میسج پر کر سکتے ہیں، مگر وہ یہاں نہیں آئیں گی۔ ماہروز جس کمرے میں آئی وہاں شازم کو دیکھا تو ایک سانس میں کہا، جس پر شازم کو شدید طیش آیا تھا۔ تبھی ماہروز کو بنا جواب دیے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جس پر ماہروز کندھے اچکاتی ایک پلیٹ اٹھائی جس میں موتی تھے۔ وہ اٹھا کر وہ مالا بنانے لگی۔ یہ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ دلشاد بریانی کھانے میں بری طرح مگن تھی، مگر نظر جب یامین پر پڑی تو خود سے بڑبڑاتی بریانی چھوڑ کر یامین کے پیچھے جانے کا سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر پھر واپس بیٹھ گئی۔ سنو، دلشاد نے پاس بیٹھی اپنی سہیلی شاہدہ کو آواز دی۔ کیا ہے؟ شاہدہ نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ تجھے یہاں کچھ مشکوک نہیں لگ رہا؟ یہ یامین بڑے چکر لگا رہا ہے اوپر کے، جبکہ ابھی میں نے وہاں یمان کی بیٹی کو جاتا دیکھا تھا۔ دلشاد نے رازدارانہ انداز میں کہا، ہمیں کیا ہے، تو چپ کر اور مجھے کھانے دے۔ شاہدہ نے زیادہ توجہ نہ دی۔ دیکھ، مجھے یمان کی بیوی نے اور فضل دونوں نے انکار کیا تھا، یہاں دیکھ ان کے بچے کیا گل کھلا رہے ہیں، اٹھا دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ دلشاد نے زبردستی اس کو اپنے ساتھ گھسیٹا۔ یہ اب میں پہن کر دیکھتی ہوں۔ سفید موتیوں کی مالا بن جانے کے بعد ماہروز پرجوش لہجے میں خود سے کہتی اپنا حجاب کھولنے لگی۔ حجاب پوری طرح سے کھل جانے کے بعد اس نے اسکارف بیڈ پر رکھ کر خود مرر کے سامنے کھڑی ہوتی، مالا پہن کر آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ بال کھول دیتی ہوں، میروں سے کہتی ہوں وہ بھی یہاں آئے اور ساتھ میں تصویریں بناتے ہیں۔ بالوں کا جوڑا کھول کر ماہروز خود سے بات کرنے لگی، پھر بالوں کو کنگھی دیتی دونوں کندھوں کے اطراف کیا۔ تبھی دروازہ کھول کر کوئی کمرے میں آیا تھا، جس کو دیکھ ماہروز کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ سوری، یامین صورت سے اپنا رخ پلٹ کر بولا۔ اس نے 1000 مرتبہ خود پر لعنت بھیجی، دروازہ نوک کر کے۔
आहा, अपनी हालत का सोचकर जल्दी से महरोज कुछ कहती बेड से अपना दुपट्टा उठाने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, जब उसका हील वाला पाँव उसके फ्राक में अटका था। या अल्लाह, मेरा पैर! महरोज नीचे गिरती अपने पैर को देखने लगी। माँ, क्या हो गया है? आराम से, तुमसे कोई काम नहीं होता। लग वाली नचोट, आ गया सुकून। यामीन परेशानी से उसके पास आकर बैठकर बोला, मोच आई है, दर्द हो रहा है बहुत। महरोज की आंखें नम होने लगी। यामीन उसको देखकर नजरें चुरा गया। ये पहन लो पहले, फिर उठने की कोशिश करो। यामीन ने दुपट्टा बेड से उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया तो महरोज ने झट से उसको थामा, फिर उठने की कोशिश करने लगी। मुझसे नहीं उठा जा रहा। महरोज दोबारा बैठ गई। किसने कहा था हील पहनने को? उतारो उसे। यामीन खश्मगीन नजरों से उसको देखकर हील की स्ट्रैप खोलने लगा। डॉक्टर नताशा भी तो पहनती है, इतनी ऊंट जैसी है, लंबे कद वाली। बहुत तकलीफ होने के बावजूद भी महरोज को नताशा का ख्याल आया तो बोल पड़ी, वह नताशा है और तुम महरोज हो, और महरोज को जरूरत नहीं कि वो अपना आप किसी से कंपेयर करे। यामीन यकटक उसका चेहरा देखकर संजीदगी से बोला तो उसको अपने इतने पास देखकर पहली बार महरोज की हालत गैर हुई थी। वह चुड़ैल है ना? महरोज खुद को हशाश बशाश करती बोली। कौन चुड़ैल है? यामीन उसके पाँव का मुआयना करता पूछने लगा। आप कहें डॉक्टर नताशा चुड़ैलों जैसी है। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके मोटे मोटे होंठ हबशी जैसे हैं। उसके दांत भी बहुत गंदे हैं, जबान भी पीली है, बात करती है तो उसके मुंह में से स्मेल आती है। महरोज ने उसको ऐसा कहने पर मजबूर किया, साथ में नताशा के खूबसूरत सरापे का बेड़ा गर्क किया। बुरी बात है महा। यामीन को हंसी आई, तभी अपनी मुस्कुराहट जब्त करता उसको टोकने लगा। आपके डिम्पल्स पर वह मर मिटी होगी। वैसे मुझे आपके डिम्पल्स बहुत पसंद हैं। आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है? महरोज अपनी नज़र उसके गाल पर जमाती बोली तो यामीन खामोशी से उसको देखने लगा। मुझे तुम पूरी पसंद हो, यामीन ने एतराफ़ किया। वह चाह कर भी खुद को ऐसा कहने से रोक नहीं पाया। झूठ। महरोज ने उसकी आंखों में देखकर उसकी बात मानने से इनकार किया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है यह। यामीन की आंखों में उसका अक्स साफ अयां था। आप क्या सच में मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं? नीरब से, महरोज से, जमान लाला सबसे। महरोज अपने पाँव का दर्द भुलाए उससे पूछने लगी। हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, खुद से भी ज्यादा अजीज हो तुम। यामीन शायद अपने होश में नहीं था। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर नताशा से कभी बात मत कीजिएगा। इतने खूबसूरत और सहर अंगेज लम्हात में भी महरोज की सुई घूम फिर कर नताशा पर अटक थी। मैं खड़े होने पर तुम्हारी मदद करता हूँ। तय छन से टूट गया था और यामीन अपने खोल में वापस आता संजीदगी से कहकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो महरोज मुंह के जाविये बिगाड़ कर उसका हाथ नजरअंदाज करके खुद ही उठने की कोशिश करने लगी तो फिर से उसका पांव फिसला। उसको गिरने से बचाने के चक्कर में इस बार यामीन खुद पीछे बेड पर गिर गया था और महरोज उसके ऊपर। तौबा शायदा, मैंने नहीं कहा था यहाँ दाल में कुछ काला है। दिलशाद अंदर का मंजर देखकर कानों को हाथ लगाकर बोली, यहाँ तो खुले आम बेहयाई है। शाहिदा उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं। यामीन सख्त लहजा अपनाता एहतियात से महरोज को साइड पर किया, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बड़ा इतराते थे सब लोग। अब पता चलेगा सबको यहाँ की असलियत। दिलशाद तंजिया लहजे में बोली। मैंने कहा न, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए बकवास करने की जरूरत नहीं। यामीन दहाड़ा। अच्छा, तो बिना किसी दुपट्टे के एक कमरे में तुम्हारे साथ क्या कर रही है? शाहिदा ने उन्हें आड़े हाथों लिया। आप दोनों को बताना मैं ज़रूरी समझता। यामीन सपाट लहजे में बोला। बताना तो तुम्हें पड़ेगा, और बस हमें नहीं, पूरे खानदान को। दिलशाद ने नफरत से कहा और साथ में शाहिदा को इशारा किया तो वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। यामीन लाला, महरोज खौफ ज़दा लहजे में यामीन को मुखातिब हुई। डोंट वरी माहा, कुछ नहीं होगा। यामीन ने उसको तसल्ली करवाई, जिसका दिल पत्ते की तरह लर्ज रहा था। वाह, अच्छा बहाना है, लाला कहकर सबको बेवकूफ़ बनाने का। मगर बीबी, हम सब जानते हैं। दिलशाद ने तंजिया नज़रों से उसको देखकर कहा। ऐसा सच में कुछ नहीं, महरोज ने अटक अटक कर कहा। आप हद से बढ़ रही हैं। यामीन को गुस्सा इंतहा का आया था। क्या हो रहा है ये सब? आहरीमो, ऐशा, ये सब ऊपर आए थे शाहिदा की बात की वजह से। अम्मी, महरोज भागकर अरोश के गले लगी थी। तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है दिलशाद? नीचे मेहमानों का रश है और यहाँ तुम गला फाड़ फाड़ कर लोगों को क्या बात बताना चाहती हो? ऐशा ने नागवार लहजे में कहा। ये तुम अपनी भतीजी और भांजी से पूछो, जिनको मैंने यहाँ काफ़ी नाज़ेब हालत पर पाया। दिलशाद से चटक कर बोली, संभाल कर बात करे, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा यकीन है। अरोश ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, और मुझे अपने बेटे पर, इसलिए बिना कोई और बकवास करे तुम यहाँ से चली जाओ। फजर ने भी सख्त लहजे में कहा। ना जीना, तुम लोगों की बात पर यकीन कर कौन रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। दिलशाद ने झट से कहा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर है भी तो हम किसी को बातें बनाने का मौका नहीं देंगे। आज वह भी, अभी इस वक्त यामीन और रोज़ का निकाह होगा, ताकि तुम्हारे दिमाग की गलाजत खत्म हो। ऐशा जो अब तक खामोश थी
وہ بولی تو سب حیرت سے دنگ اس کو دیکھنے لگے جو کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ مہروز تو بے یقین نظروں سے عروش کو دیکھ رہی تھی، اور ایک یامین تھا جس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو کچھ سنا وہ ٹھیک تھا یا کانوں کا دھوکا، اور ایک ماہی تھی جس نے عائشہ کی بات نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی شاذم نے مہروز سے نکاح پر انکار کر دیا تھا اور وہ اپنی ضد کا پکا تھا۔ خرم اس کو نہ بھی ملتی تو وہ کسی اور سے شادی بالکل بھی نہ کرتا۔ خواہ مہروز کی زندگی متاثر ہوتی، پر اب اگر ایسے میں مہروز کا نکاح کسی اور سے ہو جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ کوئی پھر شاذم کو بھی پریشرائز نہ کرتا اور نہ اس کا نام آتا، یا پھر شاید وہ ہو جاتا جو شاذم چاہتا تھا، کیونکہ ادرید روز کی وجہ سے خرم کا رشتہ شاذم سے نہیں کر رہا تھا۔ پر اگر وہ وجہ نہ رہتی تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، اور ایسا ہی کچھ حریم کے دماغ میں چل رہا تھا۔ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ حرمہ حویلی یا گاؤں سے دور چلی جائے۔ اس کی ممتا بھی حرمہ کی شادی کا سن کر جاگ اٹھی تھی، اور وہ اب چپ رہتی تھی۔ اس کے لیے مشکل تھا جس بیٹی کو نازوں سے پالا تھا، اس کو کسی اور کے حوالے کرنا۔ اس کی سوچ خود غرض ہو گئی تھی۔ ماں ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی تھی۔ عائشہ روز کا رشتہ شازی سے طے ہے۔ فضل نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ سنو دلشاد، تمہیں شوق ہے نہ سب کو بتانے کا، تو جاؤ اور کر لو اپنا شوق پورا۔ بتا دو سب کو کہ ایک سرپرائز ہے سب کے لیے، اور وہ یہ کہ یامین اور روز کا نکاح ہوگا، وہ بھی رخصتی کے ساتھ۔ عائشہ نے جیسے فضل کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ عائشہ، ایسا نہیں ہو سکتا، عروش نے سنجیدگی سے کہا۔ تو حریم نے ماہی کو دیکھا جو جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ یہ اچھا ہے، میں بھی تو دیکھوں یہ نکاح ہوتا کیسے ہے۔ دلشاد نے اپنی پلاننگ پر پانی پھرتا دیکھا تو کہا، ضرور دیکھیے گا، ساتھ میں مٹھائی بھی کھائے گا۔ اور عروش، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا خرابی ہے ہمارے یامین میں؟ اگر غلط الزام لگا ہے تو وہ صاف بھی ہو جائے گا۔ میں اپنی بھانجی یا بھتیجے کے کردار پر کوئی داغ برداشت نہیں کروں گی، اس لیے جو میں نے بول دیا وہ ہو کر رہے گا۔ یمان کی میں بڑی بہن ہوں، کبھی اس پر بڑے ہونے کا حق نہیں جتایا، مگر آج اس کو بلکہ سب کو میرے فیصلے کا احترام کرنا ہوگا۔ عائشہ کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ خالہ، یامین نے کچھ کہنا چاہا۔ بڑے بات کر رہے نا، تم چپ رہو، ویسے بھی ہمیں پتہ ہے جو دلشاد بول رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہوگا، مگر وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ عائشہ نے جیسے آج قسم اٹھائی تھی کسی کی نہ سننے کی۔ دیکھے بابا سائیں لالا، یہ سب یہاں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ہونے نہیں دے گا۔ عروش کو سمجھ نہیں آیا وہ کیسے بات سنبھالے۔ تم یمان کو کال کر کے یہاں آنے کا کہو گی یا میں کہوں؟ عائشہ اس کی بات کے جواب میں بولی تو عروش اس کو دیکھتی رہ گئی جو اپنی جگہ اب ضد تھی۔ نہ جاری ہے 13 جان لے سیزن 2 آف حال دل تحریر، رمشا حسین، ایپیسوڈ 53۔ عروش، تم کال کرو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ماہی نے پہلی بار لب کشائی کی۔ تمہیں روز پر شک ہے؟ اس کی بات سے عروش اندازہ نہیں لگا پائی۔ بالکل بھی نہیں، تم اگر کہو گی تو یامین کے بجائے شاذم کر لے گا نکاح، ماہی نے جلدی سے کہا۔ تو یامین نے زور سے اپنی ہاتھ کی مٹھیوں کو بھینچا۔ وہ سچویشن بن گئی تھی۔ ایسا کچھ یامین نے گمان تک نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا، اس کو مہروز سے نکاح کرنے پر اعتراض تھا، مگر جو سچویشن بن گئی تھی اس کے حساب سے یامین کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے شازی لالا سے نکاح نہیں کرنا، وہ لالا ہے میرے۔ مہروز کے منہ سے بے ساختہ فسلا۔ بی بی راگ، تو تم یامین لالا کا بھی بہت الاپتی ہو، مگر سچائی جو تھی وہ دیکھ لی ہم نے۔ دلشاد نے زہر اگلا۔ دیکھ لی پوری سچائی، اب نکاح کے بعد بھی دیکھیے گا۔ ابھی جاؤ یہاں سے، عائشہ نے سنجیدگی سے کہا تو دلشاد ناک سکوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ کال کرے، ماما سائیں اعتراض نہیں اٹھائیں گے اگر آپ راضی ہوئی تو، حریم نے عروش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو عروش بنا کوئی بات کرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کو جاتا دیکھ کر فضل بھی اس کے پیچھے گئی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ کمرے سے نکل گئے، پیچھے بس یامین اور عائشہ تھے۔ خالہ، میں یہ سب ایسے نہیں چاہتا، ایسے تو سب لوگوں کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ یامین سنجیدگی سے عائشہ کو بولا، دیکھو بھانجے، میں نے موقع دیکھ کر چوکا مارا ہے، اب تمہارا کام ہے چھکا مارنے کا۔ عائشہ اس کے کان کے پاس آہستہ آواز میں بولی تو یامین حیرت اور بے یقین نظروں سے عائشہ کو دیکھنے لگا جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر یامین کے ایسے دیکھنے پر وہ آنکھ ونک کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیریسلی، یامین نے بے اختیار اپنی پیشانی مس لی۔ جلدی بات کرے جو کرنی ہے۔ میرب لان میں آتی سنجیدگی سے خرم کو دیکھ کر بولی جو اس کا انتظار کر رہا تھا، زمان سے انگیجمنٹ توڑ دو۔ خرم سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ باتوں کو طویل دینا اس کا خاص نہیں تھا۔ وہ ہٹا میرب حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا زمان سے انگیجمنٹ توڑ دو، اپنی فیملی سے بول دو تمہیں زمان میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ خرم نے اپنی بات پر زور دیا۔ میں ایسا کیوں کہوں گی؟ میرب بازو سینے پر باندھتی سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں بول رہا ہوں، آپ ہوتے کون ہیں جس کی بات ماننا مجھ پر لاگو ہو گیا؟ میری اور زمان کی منگنی بچپن سے طے ہے، جس کو میں محض اس لیے توڑ نہیں سکتی کہ آپ ایسا بول رہے ہیں۔ مانا کہ آپ نے میری بہت بار ہیلپ کی، مگر اب بہت ہو گیا، آپ مجھ پر حکم صادر نہیں کر سکتے اور نہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش
मीरब साफ लहजे में इनकार करती जाने लगी। जब खुर्रम उसके रास्ते में हाइल हुआ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ मैं, खुर्रम ने कहा, तो मीरब कुछ बोलने के काबिल नहीं रही। सॉरी, ऐसा मुमकिन नहीं। खुद को संभाले मीरब इतना कहती जाने लगी। जब दोबारा खुर्रम ने उसका रास्ता काटा, आप जानते हैं, मीरब ने तंजिया नजरों से उसको देखा। मानता नहीं, जवाब फौरन आया, ये मेरा मसला नहीं। मीरब ने अपना सर झटका। ऑफ कोर्स तुम्हारा मसला है यह। देखे खुर्रम, ऐसा मुमकिन नहीं। एक तो आपके भाई ने मेरी कजिन के साथ जबरदस्ती शादी की और अब चाहते हमारी फैमिली ऐसा होने देगी। लाइक सीरियसली, मेरी और आपकी शादी, मीरब ने संजीदगी से कहा। वह तो मसला खानदान का है, तो यू डोंट वरी, मैं उनको हैंडल कर लूंगा। बस अपना जवाब दो। खुर्रम के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आई। देखें, ये दो खानदानों का मामला है, आप दरमियान में ना आए। ये बात यहीं ख़त्म कर दें तो अच्छा होगा, मीरब ने जनलाहट से कहा। हरनोनो, मीरब ने दो टूक लहजे में कहा, तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। तुम मुझे जानती नहीं हो ठीक से, मैं क्या कर सकता हूँ। खुर्रम को अचानक गुस्सा आया। आप क्या कर सकते हैं सिवाय रौब झाड़ने, गुस्सा करने के। मीरब ने नखवत से सर झटका। लिसन मीरबा, मेरे भाई ने जो किया उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। खुर्रम खुद पर कंट्रोल करता नरम लहजे में बोला। आई एम एंगेज्ड, मीरब ने याद करवाया। तोड़ दो। नहीं तोड़ सकती, मीरब ने इनकार किया। मीरबा, खुर्रम ने तंबीह करती नज़रों से उसको देखा। अगर मुझे पता होता आपने यह बात करनी है तो मैं कभी ना आती, मीरब इतना कहती जाने लगी। जब खुर्रम ने उसका बाजू दबोचा। मुझे वो करने पर मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहता। खुर्रम के लहजे में वार्निंग थी। मेरी माँ मेरे मामा यानी यमान मामा से बहुत प्यार करती है, जो ज़मान के बाबा हैं, और अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया जिससे उन दोनों के दरमियान खलिश आए तो आई स्वेयर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। मीरब उसका हाथ अपने बाजू से हटाकर दो टूक लहजे में कहती वहां रुकी नहीं थी। शिट, खुर्रम ने जोर से पांव जमीन पर मारा। हमें बचपन में किसी की भी मंगनी करवानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि शादी तो हर एक की किसी और से हो रही है। वह सब इस वक्त दिलावर खान के कमरे में थे। तभी सारी बात जान लेने के बाद शाजिल ने कहा, निकाह शाजी से भी हो सकता है, यह मसला नहीं कोई। शहबाज शाह ने करख्त आवाज में कहा। तो किसी अनहोनी के एहसास से यामीन का दिल जोर से धड़का। रोश की रुखसती हो जानी चाहिए, फिर इस बारे में बात करते हैं। अरोश आप आए, रोश कब से अकेली बैठी है, यमान ने संजीदगी से कहा। तो अरोश ने जल्दी से वहां में सर हिलाया। जमान कहाँ है, अपनी बहन को कुरान के साए में क्या रुखसत नहीं करेगा। शहबाज शाह ने जमान को नहीं देखा तो पूछा। वो किसी काम से बाहर था, अब नीचे है। दाऊद ने बताया तो सब लोग बाहर की तरफ बढ़े। यामीन भी सब पर एक नज़र डालता टेरेस की तरफ बढ़ा, जहां महरोज रोने का शुगल फरमा रही थी। माँ, यामीन ने उसको आवाज़ दी। मुझे कोई बात नहीं करनी, किसी को भी हम पर यकीन नहीं, महरोज रोते हुए बोली। तो यामीन घुटनों के बल उसके पास बैठा। मुझसे शादी करने में मसला है, यामीन ने संजीदगी से पूछा तो महरोज चुप रही। माँ, लुक एट मी और बताओ क्या मसला है, यामीन ने फिर से पूछा। आज तो रोश का निकाह था, फिर मेरे निकाह की बात कैसे आई, वह भी आपसे, आप तो मेरे लाला है ना, महरोज ने कहा। तो यामीन ने सर का घूंट भरा। हमारा निकाह हो सकता है और मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ, ये बात बहुत बार तुम्हें बता चुका हूँ। तुम्हारा लाला ज़मान है, यामीन ने दो टूक लहजे में कहा। ऐसा आपने कभी रोश या मीरब से तो नहीं कहा, ज़मान लाला से। इस बात से तो यह जाहिर होता है कि आप बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते, बस ज़बानी कहते हैं। महरोज के रोने में इजाफा हुआ। रो मत, मेरी मर्जी, मैं रोऊं या हंसूं, महरोज नखरे से बोली। तुम्हारी नज़र में मोहब्बत क्या है, मैं क्या करूं जो तुम्हें यकीन आ जाएगा मेरी बात का। यामीन ने गहरी सांस खारिज की। मुझे नहीं पता, आप जाएं यहाँ से। महरोज को कुछ समझ नहीं आया। तुम शाजिम से निकाह करना चाहती हो, यामीन ने दिल पर पत्थर रखकर पूछा। वह भी मेरे लाला हैं जैसे आप हैं। महरोज की वही रट पर यामीन का दिल चाह पर सर दीवार पर मारे। सुनो माँ, यहाँ से उठो, रोश की रुखसती का वक्त हो गया है। यामीन ने बहस खत्म करना चाहिए। हाँ, तो उसकी रुखसती पर सब मेरी रुखसती का क्यों सोच रहे हैं। ज़रूरी है क्या कि अगर एक साथ दुनिया में आई है तो एक दिन में शादी भी हो जाए। महरोज खाइफ हुई। किस्मत की बातें हैं यह। तो क्या आप मेरी किस्मत हैं, उसकी बात पर महरोज पूछ बैठी। हाँ, तुम मेरी किस्मत हो। अब चलो और अपना चेहरा, अपनी आंखें साफ करो। तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, यामीन ने नरमी से कहा। तो महरोज ने झट से अपने गाल साफ किए। मैं नहीं रो रही, महरोज ने कहा। नजर आ रहा है, यामीन ने सर झटका। कि और क्या वो तुम्हारा महरम है जिसके लिए तुम अपने अनमोल आंसू जाया कर रही हो। यास्मीन इकबाल ने गौर से पाकीज़ा का चेहरा देखा जो आज बेरंग रौनक सा था। हाँ, उससे मेरा गहरा रिश्ता है, पाकीज़ा ने बस इतना कहा। कांच तुम्हारे हाथ में चुभ गया था, ऐसा क्यों किया तुमने, खुद को जान कर तकलीफ देना भी गुनाह है, यास्मीन इकबाल ने उसका हाथ देखकर कहा, जिस पर उन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके बैंडेज कर दी थी। मुझे ज़िंदगी से नफरत सी हो गई है, पाकीज़ा ने अजीब लहजे में कहा। ज़िंदगी का एक उसूल बना दो,
جو تمہیں نظر انداز کرے تم اس کو 1000 بار نظر انداز کرو، جو تمہیں ایک تھپڑ مارے جواب میں تم 10 تھپڑ اس کے چہرے پر مار دو، جو تمہیں نہیں چاہتا اس کو تم چاہنا چھوڑ دو۔ بعض دفعہ آپ کا اظہار آپ کے لیے عمر بھر کی ندامت بن جاتا ہے۔ پہلا اظہار مرد پر ہی جچتا ہے، اگر عورت کرے تو اس میں 1000 عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ یاسمین اقبال نے نرمی سے اس کو سمجھایا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی، پر اب میں اس کی طرف پلٹ کر دیکھوں گی بھی نہیں، جیسے وہ اچانک سے میری زندگی میں آیا تھا، ٹھیک اس طرح اچانک سے میں اس کی زندگی سے غائب ہو جاؤں گی۔ پاکیزہ نے آہستہ آواز میں کہا، تم اس شخص کا نام کیوں نہیں بتاتی؟ اگر اس کا نام لیا تو اس کا بھرم ٹوٹ جائے گا، مجھے اس کا بھرم عزیز ہے جو مجھے ساری عمر قائم رکھنا ہے۔ پاکیزہ نے کہا تو یاسمین اقبال اس کو دیکھتی رہ گئی، اتنا پیار کرتی اس سے، ہم بے وقوف لڑکیوں کے پاس اور کام کیا ہوتا ہے، ایک کاغذ پر دستخط کرنے کے بعد ہم اس شخص کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، وہ ہم پر نظر ڈالنا گوارا نہ بھی کرے تو ہماری ہر نظر اس کی منتظر ہوتی ہے، ہمارے سماعتیں اس کی آہٹ کے انتظار میں ہوتی ہے۔ پاکیزہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے پتہ نہیں تھا تم اتنی گہری باتیں بھی کر لیتی ہو۔ یاسمین اقبال مسکرا کر بولی، اس نے تھپڑ میرے گال پر جو مارا، میں چاہتی تو حساب برابر کر سکتی تھی، اس کو تھپڑ مار کر میں چاہوں تو اس کا پردہ فاش کر سکتی ہوں، میں چاہوں تو سب کو بتا سکتی ہوں میری کیا اوقات کیا حیثیت ہے اس کی زندگی میں، مگر میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ پاکیزہ نے جواب میں کہا، کیوں نہیں کرو گی؟ یاسمین اقبال نے جاننا چاہا۔ کیونکہ میری ایک بری عادت ہے، جلدی کوئی پسند نہیں آتا، پر جب محبت کرنے لگتی ہوں تو اس کو اس کی ساری خامیوں سمیت قبول کر لیتی ہوں۔ پاکیزہ غیر موجودہ نقطے کو گھور کر بولی، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میری ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر ایک ماں اپنی اولاد کو ٹھکرائے تو پھر دنیا میں کوئی اور نہیں اپناتا، وہ بچہ بس ساری عمر ٹھوکر ہی کھا سکتا ہے۔ میری ساری تکلیفوں کی، میری ساری اداسیوں کی، میری ساری محرومیوں کی وجہ میری ماں ہے۔ پاکیزہ تلخ لہجے میں بولی، میں نے کہیں پڑھا تھا اور لوگ کہتے ہیں، ہے زندگی تو امتحان ہے، یہاں ایک دن تم خوش ہوگے تو دوسرے دن اداس، اور مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، بس تکالیف پر تمہارا رد عمل اور تمہارے الفاظ بتاتے ہیں کہ تم ٹیسٹ میں پاس رہے یا فیل۔ جب بھی اداس اور غمزدہ ہو ہمیشہ یاد رکھو صرف اللہ ہی تمہاری زندگی میں خوشی و مسرت لا سکتا ہے، وہ تمہارا رب کہتا ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا۔ سورہ النجم آیت 43، اس لیے اسی پر بھروسہ رکھو اور صرف اسی سے امید لگاؤ، صبر اور برداشت سے کام لیتے جاؤ، کیونکہ جلد ہی تمہاری آزمائش ختم کر دی جائے گی اور پھر یہ محض ماضی کا حصہ بن جائے گی، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف تمہارا ری ایکشن، کہ تم اللہ کے بندے بنے رہے یا نافرمان۔ رب سے جڑنے کا سفر، رب سے جڑنے کا سفر، رب سے جڑنے کا سفر، اور قرآن میں آتا ہے ترجمہ، تو تم صبر کرو بشک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ القرآن سورہ المومن آیت نمبر 77، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت 153، تمہاری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ذمہ دار اپنی ماں کو سمجھنے کے بجائے تم صبر سے کام لو، صبر کا بڑا اجر ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے اور تمہاری تکلیفوں سے غافل نہیں، وہ اپنے بندے سے انتہا کی محبت کرتا ہے، یہ تو بس ہم انسان ہیں جو اس کے پاس نہیں جاتے، اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ تم اپنا ہر درد ہر تکلیف اللہ کو بتایا کرو، کبھی ترجمے سے سورہ یوسف پڑھ کر دیکھو، کبھی امام حسین کے بارے میں پوری طرح سے جاننے کی کوشش کرو، یقین جانو تمہیں اپنا درد ادردو نہیں لگے گا، اگر لگے بھی تو بہت چھوٹا لگے گا۔ کیا تم نے کہیں یہ پڑھا ہے؟ ترجمہ، ابے شک میں اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں، مجھے یہ آیت اے سب لگتی ہے، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کو ظاہر کرتی ہے، وہ صبر جو تمام محبت اور محبت میں ہجر کاٹنے والوں کے لیے مثال ہے، جو بتاتی ہے محبت جہاں بھی ہو وہاں جدائی آئے گی ہی آئے گی، اور جدائی میں انسان آنسو نہ بہائے، بے بس نہ ہو، دکھی نہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر اس موقع پر لوگوں سے کچھ نہیں کہنا، خواہ درد اور آنسوؤں کی شدت سے بینائی چلی جائے، کہنا تو صرف اتنا ہے کہ ترجمہ، ابے شک میں اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں، اگر کوئی درد ہوتا ہے تو اس کی دوا بھی ہوتی ہے، اپنا دل ان انسانوں کے رویوں کے بارے میں سوچ کر خراب مت کرو، اپنا دل نماز اور قرآن میں لگاؤ، ساری بے چینی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ یاسمین اقبال نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کو سمجھایا، جو بات پاکیزہ کی سمجھ میں آ بھی گئی تھی۔ تن میں قرآن کے سائے میں ماہ روز کو رخصت کر دیا گیا تھا، ان کی رخصتی کے بعد یامین اور ماہروز کا نکاح بھی ہو گیا تھا، جس کی رضامندی دونوں نے دی تھی۔ شہباز شاہ جو ماہروز کی شادی شازم سے کروانا چاہتے تھے، اس کی غیر موجودگی میں اس بار بنا کوئی بحث کے انہوں نے عروش کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یامین جو پہلے ایسے نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا،
مگر جب قاضی صاحب نے اس سے رضامندی جانی تو سکون کی ایک لہر اس کو اپنے پورے وجود میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ آج خوش تھا، اس نے جس کو چاہا تھا اس کو پا بھی لیا تھا، جس کے لیے سجدہ شکر اس پر واجب تھا۔ وہ جو ایک بات کی وجہ سے ڈرتا تھا کہ اگر وہ اپنی پسند کا اظہار کرے گا تو ہر کوئی اس کو غلط سمجھے گا، سب لوگ اس کی پاک محبت پر سوال اٹھائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جو چاہتا تھا اس کو مل گیا تھا، جس سے نہ اس کا بھرم ٹوٹا تھا نہ اس کی وجہ سے کسی اور کا اس پر سے بھرم ٹوٹا تھا۔ دوسری طرف مہروز عجیب کیفیت، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آج وہ ہو گیا تھا جس کا اس نے کبھی سوچ تک نہیں تھا۔ آج ایک بات پر اس کو یقین ہو گیا تھا، زندگی بہت عجیب شے ہے، انسان کے ساتھ وہ کچھ کر جاتی ہے جس کا اس نے تصور تک نہیں کیا ہوتا۔ مبارک ہو، عائشہ یامین کے پاس بیٹھتی شریرانہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ بہت چالاک ہے آپ، یامین نے کہا تو عائشہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے اور تم میرے یمان کا عکس زر کے بیٹے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں موجود تحریر سے تمہاری ماں غافل ہو سکتی ہے مگر تمہاری خالہ یا تمہارا باپ نہیں، عائشہ نے فخریہ انداز میں بتایا تو یامین ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ تبھی دوسری سائڈ پر ارمان آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے سے تم جب میری گود میں آئے تھے، مانا کہ تمہارا باپ دیر سے بنا ہوں مگر تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے دل میں چور ہو اور احتیاطی الارم بھی نہ بجے۔ ارمان اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکرا کر بولا تو یامین الجھن کا شکار ہوا۔ اس نے بے اختیار مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ یہ سب آپ دونوں کی ملی جلی سازش تھی۔ یامین نے بے یقین نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ آئی ایم ٹیلنگ یو، ایسا ہی ہے، میں نے جان کر دلشاد کو روش کے نکاح میں انوائٹ کیا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں اور روز کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ کوئی گڑبڑ ضرور کرے گی جس کا فائدہ بس اٹھانا تھا۔ اچھے طریقے سے جو میں نے کیا، اب دیکھو زیادہ بات بھی نہیں بگڑی، ہماری روز کا کسی نے نام تک نہیں لیا، اس نکاح نے دلشاد کا منہ بند کر دیا ہے۔ عائشہ نے مزہ سے اپنی کارروائی بتائی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ یامین ابھی تک شوق میں تھا۔ کر لو یقین، تم سے تو میں نے امید چھوڑ دی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے میری سالی کا اور تمہاری خالہ کا جس نے وقت رہتے عقل سے کام لیا، ورنہ کوئی شک نہیں تھا تمہارے بالوں میں چاندی آ جاتی اور تمہاری ماں رنگ برنگی لڑکیوں کی تصویریں دکھا کر میری آنکھوں کی بینائی چھین لیتی۔ ارمان نے عائشہ کا بھرپور ساتھ دیا جس پر وہ گردن اکڑا کر بیٹھی۔ پرور کو چھوڑو، ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے تمہیں، ورنہ ماہ کر کے ایک دن ماں کی شادی کے لیے کرسیاں سیٹ کر کے کیٹرنگ دیکھتے، ہال کی ساری ڈیکوریشن دیکھتے رہتے، سوائے نکاح نامے پر دستخط کے تم ہر چیز کر لیتے۔ یامین کچھ کہنا چاہتا تھا جب عائشہ نے اچھا خاصا اس کو سنایا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، یامین نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ اگر ایسا نہیں تو اپنے ڈمپل شو کرو نا۔ عائشہ نے اس کے گال کھینچے تو یامین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ماں صدقے ماواری، عائشہ نہال سی ہو گئی۔ انبلیویبل یار، ایسا بھی ہوتا ہے۔ میرب حیرانی سے بھرپور لہجے میں ماہروز سے بولی جو نکاح کے بعد حرم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں پر ہو چکا ہے اور ہم اپنی روز کے لیے بہت خوش ہیں۔ حرم ماہروز کی پیشانی چوم کر بولی۔ ویسے میرو، تمہارے لالا کی ڈاکٹر نتاشا بھی آئی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ اس کو پتا ہے کہ اس کے ہینڈسم ڈاکٹر کا نکاح ہو گیا؟ ماہروز پرسوچ لہجے میں پوچھنے لگی۔ حد ہے ویسے، تمہارے دماغ میں اس وقت وہ ہے، تمہیں تو یامین لالا کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ میرب بدمزہ ہوئی۔ بتاؤ نہ جو پوچھا ہے۔ ماہروز نے پھر سے پوچھا۔ ہاسپٹل سے کال آئی تھی، وہ چلی گئی تھی اور مجھے نہیں لگتا ان کو پتا ہے۔ میرب نے سر جھٹک کر بتایا۔ حریم کمرے میں آتی حرم کو آواز دینے لگی۔ جی امی۔ حرم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلو، ہم نے گاؤں کے لیے نکلنا ہے، حریم نے بتایا۔ گاؤں کے لیے پر کیوں؟ ہم نے تو کل جانا تھا۔ حرم حیرت سے بولی۔ تمہیں بتایا نہیں تھا پر کل جمعہ ہے، تمہارا اور شہریار کا نکاح ہے۔ حریم کی بات حرم کے سر پر کسی بم کی طرح گری۔ ماہروز اور میرب بھی اپنی جگہ حیران تھے۔ بات جاری ہے۔ 13 جان لیا سیزن 2 آف حال دلت تحریر، رمشا حسین ایپیسوڈ 54 ہمارا نکاح اور وہ بھی کل۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ حرم نے بامشکل اپنا لہجہ نارمل کیا۔ بتانے والے تھے مگر روش کے نکاح کی وجہ سے سوچا بعد میں بتا دیں گے، حریم نے کہا۔ پر مامی جان، اتنی جلدی؟ ماہروز نے بھی حیرت سے کہا۔ شہریار کو دبئی جانا تھا، تبھی وہ نکاح کر کے جانا چاہتا ہے۔ رخصتی انشاءاللہ 1 سال بعد ہوگی، حریم نے بتایا۔ ہمیں بابا سائی سے بات کرنی ہے۔ حرم اتنا کہتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ رک جاؤ حرم، کوئی فائدہ نہیں ان سے بات کرنے کا، یہ ان کا اٹل فیصلہ ہے اور تمہیں اپنے بابا سائی کے فیصلے کا احترام کرنا ہوگا۔ حرم کو جاتا دیکھ کر حریم نے سنجیدگی سے کہا۔ پر ایسے کیسے وہ ہمارا اتنی جلدی نکاح کروا سکتے ہیں؟ حرم نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ اتنا ریئیکٹ مت کرو، منگنی ہو گئی تھی تو نکاح بھی ہونا تھا۔ حریم نے اس بار سنجیدگی سے اس کو ٹوکا۔ فائن، جو کرنا ہے کسی۔ حرم ناراض لہجے میں کہتی کمرے سے باہر نکل گئی، چلی گئی۔ میرب بیٹا، تم روز کا تھوڑا میک اپ کر لو، رخصتی آج ہوگی، حریم میرب کو دیکھ کر بولی۔ رخصتی کیوں؟ مجھے نہیں جانا کہیں، ماہروز پٹا کر بولی۔
ایک دن تو ہر لڑکی کو اپنے سسرال رخصت ہو جانا ہوتا ہے، اس لیے ضد نہیں کرو، حریم مسکرا کر کہتی چلی گئی۔ پھر بھابھی جی کیا خیال ہے؟ میرب شرارت سے بھرپور نظروں سے مہروز کی اڑی رنگت کو دیکھ کر بولی۔ بکو مت۔ مہروز سے کچھ اور بن نہ پڑا تو اس کو گھورا۔ ارے مجھ پر کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ اب تمہیں اپنے ایکس لالا کے کمرے میں رہنا ہے جو تمہارے مجازی خدا ہے، یعنی تم پر اور ان پر پرماننٹلی سائن ہو گیا ہے۔ میرب باز نہیں آئی۔ کیا سائن ہو گیا ہے؟ اس کی بات مہروز کے سر پر سے گزری۔ یہی کہ اب وہ تمہارے ہیں اور تم ان کی بیوی ہو۔ اب یامین لالا تم پر غصہ بھی نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری ہر بات پر جی حضور کہیں گے۔ میرب نے مزہ سے کہا۔ کیا واقعی وہ میری ہر بات مانیں گے؟ مہروز کھسک کر اس کے قریب ہوئی۔ حیران تو ایسے ہو رہی ہو جیسے اب نہیں مانتے۔ میرب نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ کیا ان پر بس میرا حق ہوگا؟ مہروز اس کی بات نظر انداز کر کے اشتیاق بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں لڑکی، بس تمہارا ان پر زیادہ حق ہوگا، جیسے ماموں جان مامی جان کی ہر بات مانتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، اور جیسے ڈیڈ امی کا ہر کہا مانتے ہیں، امی کے رعب میں رہتے ہیں۔ تم چاہو تو یامین لالا بھی ایسے تمہارے رعب میں آ سکتے ہیں۔ میرب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا ایک نکاح نامے میں اتنا کچھ ہو سکتا ہے؟ یامین لالا، استغفر اللہ، خدا کی بندی، اللہ کا کچھ خوف کرو، وہ شوہر ہے تمہارا۔ اب یہ یامین لالا کہنا بند کرو، نکاح ختم کرو گی کیا؟ مہروز کے منہ سے یامین لالا سن کر میرب نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تو اب اور کیا کہوں، من سے عادت ہے۔ مہروز منمنائی۔ تم انہیں اب میرے دلبر جانی، مائی سویٹ ہارٹ، مائی حبیب، مائی ہارٹ بیٹ، میرا سونا، میرا بابو، میرا جانو، میرا جانی کہہ سکتی ہو۔ میرب شوخ لہجے میں بولی۔ استغفر اللہ، مجھے پتا نہیں تھا تم اتنی گندی باتیں بھی کر سکتی ہو۔ مہروز کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ لو، اس میں گندی بات کیا ہے؟ ہر بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، شوہر کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ اگر تم ایسا کہو گی تو یامین لالا کسی اور لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے بھی نہیں۔ میرب نے ہاتھ چھاڑ کر کہا۔ تو کیا اگر میں انہیں میرے دلبر جانی، مائی سویٹ ہارٹ، مائی حبیب، مائی ہارٹ بیٹ، میرا سونا، میرا بابو، میرا جانو، میرا جانی نہیں کہوں گی تو وہ لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے لگیں گے؟ مہروز بے یقین لہجے میں بولی تو کچھ پل کے لیے میرب گڑبڑائی۔ تمہیں نا مجھ سے اچھی بیویوں والے ٹپس لینے کی ضرورت ہے۔ میرب نے بات بدلی۔ ہاں، جیسے کہ تم نے 3 سے 4 شوہر سنبھالے ہوئے ہیں۔ میرے دلبر جانی، مائی سویٹ ہارٹ، مائی حبیب، مائی ہارٹ بیٹ، میرا سونا، میرا بابو، میرا جانو، میرا جانی کہہ کر اب مستقبل میں مزید بنانے کا بھی ارادہ ہے۔ مہروز نے میٹھا سا طنز کیا، یوں سمجھے جیسے بھگو بھگو کر طنز کیا، جس پر میرب تپ اٹھی۔ مجھ جیسی معصوم نند ملی ہے، نہ تبھی قد نہیں اگر ہوتی، تمہاری بھی عائشہ خالہ کی نند جیسی دلشاد آنٹی تو لگ پتا جاتا۔ میرب نے افسوس سے اس کو دیکھ کر کہا۔ اچھا نا، خفا کیوں ہوتی ہو؟ بتاؤ نا شوہر کو قابو کرنے کا طریقہ۔ مہروز اب لائن پر آئی۔ میں تمہیں کوئی بنگالی بابا نظر آتی ہوں؟ میرب نے طنزیہ پوچھا۔ بات نہ کرو۔ مہروز ناراض ہوئی۔ اچھا بتاتی ہوں۔ دیکھو، یہ لڑکے بیوی کے ہوتے ہوئے گرل فرینڈ کیوں بناتے ہیں؟ گھر والی کے ہوتے ہوئے باہر مہماری کیوں کرتے ہیں؟ میرب نے اس سے پوچھا۔ کیوں بناتے ہیں؟ مہروز نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کیونکہ وہ ان کو ایسے پیارے پیارے ناموں سے پکارتی ہے، ان سے شرارتیں کرتی ہے، بات پر بات آنکھ کا کونا دباتی ہے، باہر والی لڑکی جو کرتی ہے۔ اگر یہی سب گھر والی کرے گی تو مرد کو باہر والی فیکی لگنے لگے گی، پھر وہ دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹ شو نہیں کریں گے کیونکہ اس کی اپنی بیوی اتنی پیاری حرکتیں کرنے والی ہوگی۔ میرب نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا، کیا ایسا ہوتا ہے؟ مہروز حیرانی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اور نہیں تو کیا۔ خیر چھوڑو، میں تمہیں تیار کرتی ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے۔ میرب نے کہا۔ میں انہیں جو کہوں گی وہ مانیں گے۔ مہروز کی سوئی ایک بات پر اٹک گئی تھی۔ آف کورس، تم چاہو تو ان کے سوشل اکاؤنٹس لائک فیس بک، انسٹا یا پورا جی میل کے پاسورڈ بھی مانگ سکتی ہو، میرب نے مزاحیہ انداز میں کہا، پر اس کی بات مہروز سیریس لے چکی تھی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس، پاسورڈز؟ مہروز آہستگی سے بڑبڑائی۔ بیب کا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں گھور رہے ہو ایسے؟ مہروز نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا، جو کمرے میں آنے کے بعد کوئی بات کیے بنا بس مسلسل ایک ٹک اس کو گھور رہا تھا۔ ایک تو بھاری جوڑا، پھر حرم نے جو ضد پر اس کو تیار کیا، وہ جھنجھلاہٹ، اور اب ایبک کی نظریں جنہوں نے سخت اس کو پریشان کیا تھا۔ دوسرا سونے پر سہاگا، پورے کمرے کو بھی خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ بیڈ سے لے کر کمرے کے پورے فرش پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں تھیں اور ٹیبل پر کینڈلز روشن تھی۔ درمیان میں ایک ہاٹ چاکلیٹ کیک تھا جس پر کنگریچولیشنز لکھا تھا۔ کیا تم میرے لیے تیار ہوئی ہو؟ ایبک اس کا سجا سنورا روپ دیکھتا پوچھ بیٹھا تو اس کی بے تکی بات پر بامشکل مہروش نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مہروش نے پوچھا۔ مجھے تو یہ خواب لگ رہا ہے۔ ایبک اس کا حنائی والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا۔ حقیقت ہے، روش نے جتایا۔ اچھا، ایک شعر عرض کروں؟ ایبک نے پوچھا۔ مجھے چینج کرنا ہے، مہروش نے تب کر کہا۔ میں نے ابھی ٹھیک سے تمہارا جائزہ بھی نہیں لیا
اور تمہیں چینج کی پڑی ہے۔ ویسے خیر مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی پیاری بھی لگ سکتی ہو، آخر میں ایبک نے شوخ لہجے میں کہا۔ تو جانے کیوں مہاروش خجلت کا شکار ہوئی۔ اس کو ایبک کے منہ سے اپنے لیے تعریفی الفاظ عجیب لگ رہے تھے۔ شعر پڑھو تاکہ پھر میں جاؤں۔ مہاروش نے بات بدلی۔ تیری آنکھیں بڑی گہری بہت ہی خوبصورت ہے، اجازت ہو تو میں کچھ دیر ان میں جھانک کر دیکھوں کہ مجھ کو چاند کی مانند جھیلوں میں اترنا لطف دیتا ہے۔ ایبک جذب کے عالم میں اس کی شہد آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو مہاروش کا دل پہلی بار الگ انداز میں دھڑکا تھا۔ میں چینج کر، مہاروش گھبرائے ہوئے لہجے میں کچھ کہہ کر اٹھنے والی تھی۔ جب ایبک نے اس کی کلائی پکڑی تو چڑیوں کی چھن کی آواز خاموش کمرے میں ارتعاش پیدا کر گئی۔ مجھے تمہارے ساتھ ڈانس کرنا ہے، تم ایسے چینج نہیں کر سکتی۔ ایبک اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ واٹ ڈانس؟ مجھے نہیں آتا کوئی ڈانس وانس۔ مہاروش پلٹ کر اس کو گھورنے لگی۔ ڈانس تو تمہیں میرے ساتھ کرنا پڑے گا یا پھر میرے لیے کوئی سانگ سنگ کرنا ہوگا۔ آرام سے بولا۔ میں یہ دونوں کام نہیں کرنے والی، یہ دونوں کام میری بس کے باہر ہے۔ مہاروش نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہاری بات مان بھی جاتا اگر تمہیں گانا گنگناتا نہ دیکھتا تو، پر میں جانتا ہوں تمہاری آواز بھی تمہاری طرح پیاری اور دلکش ہے۔ ایبک اس کو دیکھ کر آنکھ ونک کرتا بولا۔ میں گانا نہیں گاؤں گی۔ مہاروش نے پھر سے کہا۔ نو پرابلم، میرے ساتھ ڈانس کر لینا۔ دوسرا پلان حاضر تھا۔ ایک شرط پر مہاروش نے کہا۔ کون سی شرط؟ ایبک ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ تمہیں میرے ساتھ نفل نماز پڑھنی ہوگی۔ مہاروش نے غور سے اس کے تاثرات نوٹ کر کے کہا۔ کیا نفل نماز؟ ارے یو سیریس مس حجابن؟ میں نے آج تک 5 وقت نمازوں سے ایک وقت کی نماز تو پڑھی نہیں، اور تم چاہتی ہو میں اب اس وقت تمہارے ساتھ نفل نماز پڑھوں؟ اچھا مذاق ہے۔ ایبک ہنس کر سر نفی میں ہلا کر بولا تو مہاروش افسوس سے اس کو دیکھنے لگی، جو اپنے نماز نہ پڑھنے کا ذکر بڑے فخر سے بتا رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، اور کیا تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا؟ مہاروش نے بتایا۔ پلیز کوئی لیکچر مت دینا۔ ایبک کوفت سے بولا۔ تم میری اتنی بات بھی نہیں مان سکتے تو مجھ سے بھی کسی چیز کی توقع مت رکھنا۔ مہاروش اتنا کہتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا تو ایبک نے اس کو اپنے روبرو کھڑا کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ایبک نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں دین سے دور نہیں دیکھ سکتی میں۔ تو آپ فوراً حاضر ہوا۔ یہ تمہارا نہیں میرا مسئلہ ہے، تم کیوں اس بات کو اپنے سر پر سوار کر رہی ہو؟ ایبک نے ناگوار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کرتی اپنے سر پر سوار، اب میرا ہاتھ چھوڑو۔ مہاروش نے بحث نہیں کی۔ اب یہ منہ لٹکایا ہوا ہے۔ ایبک تپ اٹھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ مہاروش نے سپاٹ لہجے میں دو بدو بولی۔ آف کورس میرا مسئلہ ہے، اگر نفل نماز پڑھنی ہے تو فائن، میں پڑھ لیتا ہوں تمہارے ساتھ نفل نماز، مگر پھر دوبارہ تم ایسی کوئی فرمائش نہیں کرو گی، ایبک نے کہا تو مہاروش کا چہرہ کھل اٹھا۔ ایبک حیرت سے اس کو دیکھنے لگا جو چھوٹی سی بات پر اتنا خوش ہو گئی تھی۔ ایبک کے لیے تو یہ چھوٹی بات تھی، مگر مہاروش کے لیے یہ بڑی بات تھی۔ اپنے ہمسر کو نماز پڑھتا دیکھنا، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا دیکھنا۔ ٹھیک ہے، نہیں کہوں گی، مہاروش چہک کر بولی تو ایبک اس کے گال پر بوسہ دیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کی حرکت پر مہاروش اپنے گال پر ہاتھ رکھتی اسٹیچو بن گئی تھی۔ وضو کیسے کرتے؟ واش روم سے ایبک کی آواز سن کر مہاروش ہوش میں آئی۔ تمہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا؟ مہاروش نے وہیں کھڑے ہو کر شوق کی کیفیت میں پوچھا۔ کبھی کیا نہیں، ایبک نے بتایا۔ حد ہے، مہاروش تعصب سے بڑبڑاتی واش روم میں جانے لگی۔ تم بھی کرو گی؟ تمہاری دیکھا دیکھی میں عمیر بھی کر لوں گا، ایبک نے اس کو دیکھ کر کہا۔ مجھے پہلے اپنا چہرہ دھونا ہے، تم باہر جاؤ تب تک، مہاروش نے کہا۔ میں یہیں کھڑا ہوں، دیکھو تو صحیح تم منہ کیسے دھوتی ہو، ایبک مسکراہٹ ضبط کرتا بولا۔ ویری فنی، اب باہر جاؤ، مہاروش نے اس کو گھورا۔ باہر کیوں؟ تمہیں بس منہ دھونا ہے یا اور کچھ؟ شٹ اپ، یہیں کھڑے رہو۔ ایبک شوق لہجے میں کچھ کہنے والا تھا، جب مہاروش سرخ ہوتی اس کی بات درمیان میں کاٹ گئی۔ میں تو یہیں کھڑا ہوں۔ ایبک نے ہاتھ کھڑے کیے تو مہاروش اس کو نظر انداز کرتی اپنا حجاب اتارنے لگی۔ پھر ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں بعد میں دوبارہ سے پہن لینا، اچھی لگ رہی ہیں۔ ایبک جو خاموشی سے اس کی کارروائی نوٹ کر رہا تھا آخر میں بول پڑا۔ یہ بھاری چوڑیاں ہیں، کسی ایونٹ کے بنا پہننا صحیح نہیں لگتی، مجھے پسند بھی نہیں، میں تو آج بھی نہ پہنتی، پھر ہرم آپی نے ضد کی تھی، مہاروش نے جواب دیا۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ ایبک نے جاننا چاہا۔ کانچ کی چوڑیاں زیادہ پسند ہیں، مہاروش نے بتایا۔ کانچ کی چوڑیاں جو 20-50 روپے میں ملتی ہیں، وہ جیسے شوق لگا۔ ہاں، وہ کانچ کی چوڑیاں جو 20-50 روپے میں ملتی ہے، مہاروش نے آرام سے جواب دیا۔ عجیب لڑکی ہو، کہاں لڑکیاں سونا چاندی مانگتی ہیں اور ایک تم ہو جس کو کانچ کی چوڑیاں چاہیے۔ ایبک نے سر وضو کرے اب چہرہ فیس واش سے دھونے کے بعد مہاروش نے اس سے پوچھا تو ایبک نے سر اسبات میں ہلایا تو مہاروش سمجھ گئی ایب کو جائے نماز بھی سیدھا بچھانا نہیں آتا ہوگا، تبھی اس نے خود بچھایا تو ایب کا آگے بڑھ کر جائے نماز پر کھڑا ہوا۔ ویسے کیا تمہارے پاس شلوار قمیض نہیں ہے؟ مہاروش نے پوچھا۔ میں شلوار قمیض نہیں پہنتا، نے جواب دیا۔
अच्छा, नमाज में जैसे मैं करूँ, जैसे पढ़ूँ तुम करते जाना। उसकी बात सुनकर महारोश ने ऐबक को देखकर कहा, ठीक है। ऐबक ने हामी भरी, फिर ऐसा ही किया था। पहली बार उसने अपना सर सजदे में झुकाया तो एक अनोखा एहसास उसको अपने अंदर महसूस हुआ, जिसको वह कोई नाम नहीं दे पाया। बस एक अजीब किस्म की बेचैनी ने उसको घेर लिया था। महारोश के साथ इस एहसास में घिरे उसने यह नमाज कैसे पढ़ी थी, ये बस वो और उसका रब जानता था। शुक्रिया। नमाज से फारिग होने के बाद महारोश ने ऐबक से कहा, जो चुप था। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं गाना लगाता हूँ, अपनी बात तुमने पूरी करनी है। ऐबक अपना ध्यान दूसरी तरफ करने की खातिर बोला, तुम नमाज के बाद भी डांस में इंटरेस्टेड हो? महारोश ने तअस्सुफ से उसको देखा। हाँ बिल्कुल, आराम से बोला। हद है कि पसंद है तुम्हें? ऐबक की नज़र अब टेबल पर पड़ी थी। हाँ, महारोश ने बिला झिझक कहा। तुम्हें पता है ये केक ज़रूर पाकीज़ा ने बेक किया होगा। उसको आता है यह काम बहुत अच्छे से, मगर हमें बड़ी किस्मत से उसकी बनाई हुई चीज़ खाने को मिलती है। और आखिरी बात, यह सारा कमरा भी उसने डेकोरेट किया होगा। वह आज बहुत एक्साइटेड थी। ऐबक ने मुस्कुराकर उसको बताया तो महारोश अब गौर से कमरे का जायज़ा लेने लगी। वह निकाह में क्यों नहीं थी? महारोश को ख्याल आया तो पूछा, जिस पर ऐबक चौंका। पाकीज़ा निकाह में नहीं थी। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। उसने कहा था वो आएगी। ऐबक ने नासमझी से कहा, नहीं, तुम्हारी मॉम थी, पर पाकीज़ा को मैंने नहीं देखा था। महारोश ने बताया, शायद उसको कोई काम हो। ऐबक अंदाज़ा लगाकर बोला, काम कोई भी हो पर तुम उसके भाई हो, उसको होना चाहिए था। महारोश को उसकी बात अजीब लगी। अगर वो नहीं आई तो क्या कर सकते हैं? ऐबक ने शाने उचकाए। तुम्हें बुरा नहीं लगा क्या? तुम लोगों की जिंदगी में काम को अव्वल तरजीह दी जाती है। महारोश ने पूछा, यही समझ लो, हम एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। बात डिपेंड होने की नहीं है, बात खुशियों और तकलीफ़ों में शिरकत करने की है। महारोश ने कहा, तुम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता होगा, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हर एक की अपनी ज़िंदगी और अपनी मसरूफियत होती है। हम उनको अब अपने साथ बांध तो नहीं सकते ना? ऐबक सरसरी लहजे में बोला तो महारोश उसको देखती रह गई। दिल को दिल से कुछ है, कहना दिल से, अब न दूर रहना दिल की, बस यही गुजारिश है। थोड़ी ही देर में ऐबक ने गाना फुल आवाज़ में लगा दिया था। कम। ऐबक ने अपना हाथ उसके सामने किया तो महारोश ने खामोशी से अपना हाथ उसके हाथ में दिया था। ऐप उसका दूसरा हाथ अपने कंधे पर रखा। धड़कनों की सुन ले बातें, जो लबों से कह न पाए दिल की, बस यही गुजारिश है। जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो न मुझको मुझे क्या हुआ। अब तेरी बाहों में जीना है, मुझे मरना है मर जाना। हाँ, जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो न मुझको मुझे क्या हुआ। अब तेरी बाहों में जीना है, मुझे मरना है मर जाना। यह किसकी आवाज़ है? महारोश उसके साथ हल्के डांस के स्टेप लेती पूछ बैठी। नॉट बैड, तुम अपने शौहर की आवाज़ पहचान गई। ऐबक गहरी मुस्कुराहट से बोला तो महारोश नासमझी से उसको देखने लगी। ये मेरी आवाज़ है, ये मेरा पुराना गाना है, तीसरा, जब मैं न्यूली सिंगिंग की दुनिया में आया था। ऐबक उसकी आंखों में नासमझी के तासुरात नोट करके बोला। अच्छा महारोश, बस इतना बोली। हम, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ पसंद नहीं आई? ऐबक ने पूछा। पता नहीं। महारोश ने लाइल्मी का इजहार किया। शायद ये पल फिर न मिले, न फिर हों ये सिलसिले बन के दुआ तुम जो मिले। एक जिंदगी आओ जी। साथ में लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ गा रही है? महारोश ने उसका ध्यान खुद से हटाना चाहा। शनाया, ऐबक ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। साथ में उसका हाथ पकड़कर उसको गोल गोल घुमाया। अब मेरे इरादों ने यह तय कर लिया, ज़रा भी अब नरे दरमियान मेरी वफ़ाओं की है। ये अदागर जो हो जुदा हो जाऊं, वरना जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो न मुझको मुझे क्या हुआ। अब तेरी बाहों में जीना है, मुझे मरना है मर जाना। हाँ, जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो न मुझको मुझे क्या हुआ। अब तेरी बाहों में जीना है, मुझे मरना है मर जाना। हाँ, डांस अच्छा खासा कर लेती हो, खामख्वा नखरे दिखाती हो। ऐबक उसके गाल पर अपना हाथ रखकर दिलचस्प नज़रों से उसको देखने लगा। एक बात पूछूं? महारोश के दिमाग में अचानक कुछ क्लिक हुआ। हम पूछो। हक ने इजाज़त दी। क्या तुमने किसी से मोहब्बत की थी, जिसने बाद में तुम्हें चीट किया हो, या कुछ वजूहात की बिना पर अलग होना पड़ा हो? महारोश कुछ हिचकिचाहट से बोली थी, मगर उसकी बात पर ऐबक के तासुरात तन गए थे, जो महारोश ने भी खूबी नोट किए थे। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। ऐबक उससे दूर होता बोला। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, महारोश ने कहा। क्योंकि मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं। इतना मुश्किल सवाल नहीं किया, तुम हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। यूँ इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। महारोश ने तंज़िया किया। मेरा मूड स्पॉइल करने का बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी होगी जो तुम मज़ीद अपने किसी ऐसे सवालों से ख़राब न करो तो। ऐबक सर्द लहजे में कहता बेड की तरफ आकर लेट गया। महारोश हक्का बक्का बस उसका रिएक्शन देखने लगी। वह समझ नहीं पाई ऐसा भी क्या था उसके सवाल में जो ऐबक क्यों जल्दी में इतना रूड हो गया था। लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है। महारोश अपनी सोचों में गुम थी। तब अचानक ऐबक ने कहा तो महारोश बिना कुछ कहे खुद भी बेड पर आकर लाइट ऑफ करके करवट के बल लेट गई। उसका दिमाग अब अजीब सवालों में उलझ चुका था।
यामीन अपने कमरे में आया तो नज़र ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी महरोज पर पड़ी, जो हर एंगल से खुद का जायजा ले रही थी। उसको देखकर यामीन ने एक बीट मिस की थी। चेहरे पर सुकून भरा तासुर छा गया था। बिला आखिर वो दिन आ गया था जिसका उसने बेसब्री से इंतजार किया था। आहमा गला खंखार कर यामीन ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाई, जो दुपट्टे से बेनियाज आईने में खुद को इतना गौर से देखकर जाने क्या जानना चाहती थी। मगर उसके यूं करने पर महरोज ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां यामीन खासी दिलचस्प नजरों से उसको देख रहा था। तो जब लाला कमरे में आए तो तुम्हें रिवायती दुल्हनों की तरह घूंघट चेहरे के ऊपर निकाल कर बेड पर सर झुकाकर बैठ जाना है। उसके बाद यामीन लाला खुद चलकर तुम्हारे पास बैठेंगे। फिर तुमने करना यह है कि अपना खूबसूरत सा हाथ उनके सामने करना है। फिर मोहब्बत और चाशनी भरे लहजे में कहना है, मेरी मुंह दिखाई दे, पहले फिर चेहरा देखेगा। कानों में मीरब का जुमला गूंजा था। महरोज झट से बेड पर जंप लगाती अपना दुपट्टा उठाकर घूंघट निकालकर सर झुकाकर बैठ गई। यामीन जो उसको ही देख रहा था, मगर अचानक महरोज का ऐसा रद्द अमल देखकर वो बेहोश होते होते बचा। आर्यो के यामीन उसके पास आकर बैठकर फिक्रमंदी से बोला, मुंह दिखाई दे, पहले फिर चेहरा देखेगा। महरोज ने किसी रटे रटाए तोते की तरह कहा, तो यामीन ने खशमगीन नजरों से उसको देखा। यह चेहरा मैं बचपन से देखता आया हूँ और अभी भी कमरे में दाखिल होते मैं देख चुका हूँ। फिर मुंह दिखाई किस चीज पर? यामीन ने मुस्कुराहट जब्त के कहा, अगर तुम्हारे मुंह दिखाई मांगने के बाद वो कोई बहाना करे, मिसाल के तौर पर यह कहे कि यह सब अचानक से हुआ, मैं कुछ ले न पाया, तो कहना ये फजूल के ड्रामे मेरे साथ नहीं चलेंगे। मुंह दिखाई मेरा हक है जो आपको देनी है। रही बात अचानक से निकाह हुआ भी तो आपके पास बहुत वक्त था, अगर कोई गिफ्ट लेते भी तो। यामीन की ऐसी बात पर महरोज के दिमाग में फिर से मीरब का कहा जुमला गूंजा, जो उसको यहाँ कमरे में छोड़कर जाने से पहले अच्छा खासा उसका दिमाग सेट कर गई थी। ये फजूल के ड्रामे मेरे साथ नहीं चलेंगे। मुंह दिखाई मेरा हक है जो आपको देनी है। रही बात अचानक से निकाह हुआ भी तो आपके पास बहुत वक्त था, अगर कोई गिफ्ट लेते भी तो, मगर नहीं, आपको तो यह वक्त बहाना बनाने में फरोख्त कर दिया। महरोज बिना सांस लिए बोली तो यामीन को समझ नहीं आया ये आज अचानक महरोज को क्या हो गया है। उसने भला कब कहा, हमारा निकाह अचानक में हुआ है, मैं कोई गिफ्ट नहीं ले पाया। माँ, मुझे लग रहा है आज के वाक़ये ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। ऐसा करो तुम सो जाओ, कल बात करेंगे। यामीन ने नरमी से कहकर उसका घूंघट उठाया, पहले मेरी मुंह दिखाई देनी थी। महरोज का मुंह फूल गया। उसकी हरकत पर यामीन से रहा नहीं गया तो उसके माथे पर बोसा दिया। अब खुश यह थी, मुंह दिखाई तुम्हारी मेरी तरफ से। यामीन गहरी मुस्कुराहट से उसका लाल कंदियारी होता चेहरा देखकर बोला, यह तो नहीं होती। महरोज मिनमिनाई, मगर मैंने तो यह दी। यामीन आराम से बोला, मेरे पास भी कुछ है आपके लिए। महरोज बिना उसको देखकर बोली, अच्छा, और वो क्या? यामीन को तजस्सुस हुआ, जिस पर महरोज साइड टेबल का ड्रार खोलकर एक कागज निकालकर वह यामीन के हाथ में दिया। ये कागज क्यों? यामीन नासमझी से महरोज को देखने लगा। इसमें मेरी कुछ शरायत है जिनको पूरी करने के बाद आप इस कमरे में रह सकते हैं। महरोज ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा। वहाटा यामीन उसको घूरने लगा। आपके पास वक्त कम है, जल्दी से ये पढ़े और फैसला लें। महरोज ने उसकी हैरानी का ज्यादा नोटिस नहीं लिया। इसमें क्या लिखा है? यामीन ने संजीदगी से पूछा। खोल कर पढ़े, उर्दू में लिखा है, फ्रांसीसी या जापानी ईरानी में नहीं। महरोज के जवाब पर यामीन ने अजीब नजरों से उसको देखा, फिर कागज को खोला। पहला कानून, आप मेरी मर्जी के बिना किसी लड़की को देखेंगे नहीं। मैं किस लड़की को ताड़ता हूँ जो ये बकवास लिखी है? पहली लाइन। पहला कानून पढ़कर यामीन का दिमाग घूम गया। कानून दूसरा पढ़े। महरोज ने उसकी बात पर कान नहीं धरे, जिस पर यामीन ने सबका घूंट भरा। दूसरा कानून, आप अपने ड्यूटी आवर्स में फीमेल कलीग से फासला इख्तियार करेंगे। फीमेल कलीग को देखकर अपना रास्ता ऐसे अलग करेंगे जैसे कबूतर और चूहा बिल्ली को देखकर करता है, और बिल्ली कुत्ते को देखकर। वह रबिश यामीन ने झुरझुरी ली। तीसरा कानून, ड्यूटी आवर्स में यानी जितना वक्त आप घर से बाहर होंगे उतने वक्त तक मुझे कॉल करते रहेंगे और बताएंगे कहाँ हैं और किसके साथ क्या कर रहे हैं, कौन सा सस्ता नशा करने लगी हो। यामीन ने हैरत से महरोज को देखा, जो उसके अलावा हर चीज़ को देख रही थी। फिलवक्त आपको मेरी शरायत पर फोकस करना चाहिए। महरोज ने शान बेनियाजी से कहा। तो यामीन ही शिशकर न उठता तो क्या करता। चौथा कानून, मुझे कभी डांटेंगे नहीं। मेरी हर बात आपके लिए सबसे ज्यादा अहम होनी चाहिए। तुम्हारी बात की पहले भी अहमियत होती है। यामीन ने सर झटका। पांचवा कानून, अपने हर सोशल अकाउंट का पासवर्ड मुझे एक पर्ची में लिख कर देंगे, स्पेशली व्हाट्सएप कोड भी। महरोज ने तो अब हद ही कर दी थी। पासवर्ड्स या कोड्स क्यों, मेरा मोबाइल ही तुम अपने पास रख लेना। यामीन तप कर बोला, क्यों घबरा रहे क्या? इस भी क्या है उसमें जो इतना तप रहे हैं? महरोज आंचती नजरों से उसका चेहरा देखकर बोली, मैं क्यों घबराऊंगा? और तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, ये तुम्हारा ब्रेन वॉश किसने किया है?
کیونکہ میں جانتا ہوں ایسی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ یامین کاغذ فولڈ کرتا اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں بد دماغ ہوں۔ ماہروز نے افسوس سے یامین کو دیکھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ یامین حیران ہوا۔ کہا نہیں، مگر آپ کی باتوں سے صاف ظاہر تھا۔ ماہروز نے جتایا ایسی کوئی بات نہیں، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم اتنی چالاک باتیں نہیں سوچ سکتی۔ یہ لڑکیوں کو تاڑنے والی بات، سوشل اکاؤنٹس، پاس ورڈز، یہ سب کیا ہے؟ یامین کو سمجھ نہیں آیا کیسے وہ اپنی بات ماہروز کو سمجھائے۔ یہ پکڑے پین اور کاغذ پر سائن کرے۔ اس کی بات پر ماہروز سائڈ ٹیبل سے پین اٹھا کر یامین کی طرف بڑھا کر بولی، سائن کیوں؟ کیا فریم کروا کر کمرے میں چسپاں کرنا ہے؟ یامین سمجھ نہیں پایا۔ اگر وقت آیا تو دیوار پر چسپاں بھی کر دوں گی، مگر فی الحال آپ سائن کریں۔ ماہروز نے پرسکون لہجے میں کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ یامین نے سنجیدگی سے کہا، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی ایسی باتوں سے میں ایموشنلی بلیک میل ہو کر سائن نہیں کرواؤں گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ماہروز اس کی بات کا اپنا مطلب لے کر بولی، تمہیں نیند کی سخت ضرورت ہے۔ یامین اس کے ہاتھ سے پین لے کر بولا، میری نیندوں کی آپ فکر نہ کریں۔ ماہروز نے آرام سے کہا، لو کر لیا سائن؟ نو ہیپی۔ سائن کرنے کے بعد یامین نے اس سے پوچھا، جی میں بہت خوش ہوں۔ ماہروز چہک کر بولی تو یامین بھی پہلی بار مسکرایا۔ چینج کر کے سو جاؤ، تھک گئی ہوگی، میں نے دیکھا آج تم مامی جان کے ساتھ کام کروانے میں مدد کر رہی تھی۔ یامین نرمی سے بولا، میں جاتی ہوں پر آپ کہاں سوئیں گے؟ ماہروز نے پوچھا، میں بیڈ پر سوؤں گا اور کہاں سونا ہے میں نے؟ یامین آرام سے بولا، اگر آپ بیڈ پر سوئیں گے تو میں کہاں سوؤں گی؟ یہاں تو بس ایک بیڈ ہے۔ ماہروز نے فکرمندی سے اس کو دیکھا، ماہا تم کوئی بچی ہو؟ ایسا سوال کر رہی ہو؟ آف کورس ہم بیڈ شیئر کریں گے۔ یامین عام انداز میں بولا، بیڈ شیئر؟ ماہروز کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ ہاں، کیوں کیا مسئلہ ہے کوئی؟ یامین نے پوچھا۔ ہاں۔ ماہروز نے زور شور سے اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ کیا مسئلہ ہے ٹیل می؟ یامین سنجیدہ ہوا، آپ لڑکے ہیں اور میں لڑکی ہوں، ایک بیڈ پر کیسے سو سکتے ہیں؟ ایسے تو گناہ ہوگا۔ حرم آپی، خدا کے واسطے ماہا، اپنا یہ حرم آپی نامہ شروع مت کر دینا۔ ماہروز کچھ کہنے والی تھی، جب یامین نے جلدی سے اس کو ٹوکا، وہ میری پیاری آپی ہیں۔ ماہروز نے روٹھے پن سے کہا، جانتا ہوں مگر ماہا، تم اور میں اب میاں بیوی ہیں، ہمارے درمیان ایک پاک شرعی رشتہ ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں کرو، آرام سے سو جاؤ، تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ یامین نے نرمی سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ کچھ سوچ کر ماہروز بولی، پوچھو۔ یامین نے اجازت دی۔ آپ خوش ہیں؟ ماہروز ہچکچائی۔ کاغذ پڑھ کر یامین نے پیپر اس کے سامنے لہرایا۔ ارے نہیں، میرا مطلب تھا آج جو ہوا، آپ نے ویسا کچھ سوچا نہیں ہوگا نا؟ ماہروز نے کہا، تم ہمارے نکاح کی بات کر رہی ہو؟ جی بالکل، میں جانتی ہوں آپ نے بھی اپنی شریک حیات کے بارے میں سوچا ہوگا اور یقیناً میں اس پر پورا نہیں اترتی ہوں گی، مگر میں ایک بات کلیئر کر دوں، دوسری شادی کی اجازت میں پھر بھی آپ کو نہیں کرنے دوں گی۔ بات کرتے کرتے آخر میں ماہروز نے اس کو وارن کیا تو یامین مسکرایا، مت دینا اجازت پر ابھی سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ یامین نے کہا، کیونکہ وہ آج تھک گیا تھا اس لیے جلدی سونا چاہتا تھا۔ یہ آپ مجھے بار بار سونے کا کیا بول رہے ہیں؟ کیا میرے سونے کے بعد آپ کسی کو کال کریں گے جس میں میرا سونا ضروری ہے، ورنہ آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی؟ ماہروز مشکوک نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی تو یامین حیرت سے اس کو گھورنے لگا۔ تیرا ہوں جان لے سیزن 2 آف حال دلب تحریر، رمشا حسین، ایپیسوڈ 55۔ مجھے کسی کو کال نہیں کرنی بلکہ میں سونا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یامین نے بڑی مشکل سے اپنا لہجہ نارمل کیا، ورنہ دل تو اس کا چاہ رہا تھا اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے۔ آرام کرنا ہے؟ آپ بے آرام کیوں ہیں؟ ماہروز تیکھی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی تو یامین کی اب بس ہو گئی تھی۔ ماہا تم معصوم تھی، میں یہ بات جانتا تھا مگر تم بے وقوف ہو، آج پتہ چلا ہے۔ یامین نے افسوس سے اس کو دیکھ کر کہا، میں بے وقوف ہوں؟ ماہروز کا منہ حیرت سے کھل گیا، تو اور کیا کہوں میں؟ رات کے 12 بجے تم مجھ سے میرے بے آرام ہونے کا پوچھ رہی ہو؟ بچے کو بھی پتہ ہوگا یہ تو؟ یامین جنجلاہٹ بھرے لہجے میں بولا، کس بچے کو پتہ ہوگا؟ ماہروز کی سوئی ایک بات پر اٹک گئی، کسی بھی بچے کو، پر اب یار کوئی اور سوال مت کرنا، میں واقعی تھک چکا ہوں، اب بس آرام کرنا چاہوں گا۔ اتنا کہہ کر یامین بنا چینج کی اس کے برابر لیٹ گیا۔ سو تو ایسے رہے جیسے سالوں سے نیند پوری نہیں کی، خواہ مخواہ لوگ بونگیاں مارتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے، یا محبت نہیں ملتی تو نیندیں روٹ جاتی ہے، یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ماہروز یامین کے پرسکون چہرے کو دیکھتی بڑبڑا کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اس کو چینج کرنا تھا۔ اللہ، انہوں نے تو میری تعریف بھی نہیں کی۔ واش روم جاتے ہوئے ماہروز کو اچانک یاد آیا تو چونکی، پھر گھور کر پلٹتے یامین کو دیکھا جو شاید گہری نیند میں جا چکا تھا۔ میری جگہ اگر ڈاکٹر نتاشا ہوتی تو تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتے۔ ماہروز تپ کر بڑبڑاتی واش روم میں گھس گئی۔ سیڈ کیوں ہیں آپ؟ داؤد حرم کے کمرے میں آ کر بولا، یہ دیکھو کیا ہے۔ حرم نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں نکاح کا خوبصورت عروسی جوڑا تھا۔
آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ آپ کے نکاح کا ڈریس ہے؟ داؤد مصنوعی حیرت سے بولا تو خرم نے اس کو گھورا۔ ہمارا دماغ خراب کرنے آئے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہارا سر پھاڑ دیں گے۔ خرم نے دانت پیس کر کہا، اوکے اوکے آپ بھی ریلیکس، غصہ کیوں ہوتی ہے؟ میں تو مذاق کر رہا ہوں، ویسے بھی آج آپ کا نکاح ہے، کوئی رخصتی نہیں جو اتنا ٹینشن میں ہے۔ داؤد اب کی سنجیدہ ہوا، وہ ہمیں پتہ ہے پر جانے کیوں ہمارا دل گھبرا رہا ہے۔ خرم نے بتایا، روایتی جذبات ہے جو عین نکاح کے وقت ہر لڑکی کو ہوتی ہے، وہ گھبراہٹ۔ داؤد اس کا لفظ دہراتا ہنس پڑا۔ شازی سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ تو خرم نے پوچھا۔ ان کا آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ داؤد نے الٹا اس سے سوال کیا۔ بس ایسے ہی، خرم نے کندھے اچکائے، میری بات تو بار بار ہوتی ہے، ایک حویلی میں جو ہے۔ داؤد نے جواب دیا، تبھی درید اور حریم کمرے میں آئے۔ بابا سائی از ناٹ فیئر۔ خرم نے ناراضگی جتائی، کیوں ناراض ہو؟ ابھی تو بس نکاح ہے۔ درید اس کو اپنے حصار میں لے کر نرمی سے بولا، وہاں پر اچانک ہوا نا، آپ کو چاہیے تھا ماہ پہلے مجھے بتاتے، مگر یہاں تو بس ایک دن کا وقت دیا ہے آپ نے، آخر اتنی بھی کیا جلدی؟ خرم نے کہا تو درید نے گہری سانس خارج کی۔ کہتے ہیں نیک کام میں دیری نہیں کی جاتی، تو بس میں جلدی سے تمہارے فرض سے سبک دوش ہونا چاہتا ہوں۔ پھر داؤد کی باری ہے۔ درید اس کا ماتھا چوم کر بولا تو داؤد چونکا، پھر کچھ سوچ کر بولا، بابا سائیں مجھے بہت ضروری بات بتانی ہے آپ کو۔ کون سی بات؟ درید نے پوچھا۔ وہ دراصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں… داؤد چپ کرو، اپنی باتیں بعد میں کرنا، ابھی بابا سائیں ہمارے کمرے میں ہیں، یعنی وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، تم سے نہیں تو تم بعد میں کر لینا۔ خرم اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولی، پر آپ ہی میری بات ضروری ہے۔ داؤد نے کہا، اگر اتنی ضروری ہے تو پہلے بتا دیتے، ابھی رہنے دو اور آؤ ہماری بات سنو۔ 2 بجے نکاح ہے اور ہم نے تیاریاں ہی نہیں۔ اس بار حریم نے اس کو ٹوکا تو داؤد ٹھنڈی سانس خارج کرتا اس کے پیچھے گیا۔ تم خوش تو ہو نا؟ درید نے ان کے جانے کے بعد خرم سے پوچھا۔ جی ہم خوش ہیں، خرم مسکرا کر بولی۔ واہ نائس لک۔ خرم جاگنگ سے واپس آتا ہال میں بیٹھی پاکیزہ کو دیکھ کر بولا، جو لائٹ پنک کلر کے فراق اور ٹراؤزر میں ملبوس کوئی میگزین پڑھ رہی تھی۔ شکریہ، پاکیزہ نے ایک لفظی کہا اور ہاتھ میں پکڑا جوس کا گھونٹ اپنے اندر انڈیلا۔ آل فائن، کیا ہوا؟ تمہارا موڈ کو سیریس ہے اتنا؟ خرم نے غور سے اس کو دیکھ کر کہا، تھکی ہوئی ہوں بس، پاکیزہ نے زبردستی مسکراہٹ سے کہا۔ تو خرم نے اس کا ماتھا چھوا، ٹیمپریچر تو ٹھیک ہے، خیر ایسا کیا کام کیا ہے جو تھکی ہوئی ہو؟ میں نے نوٹ کیا تھا تم بگ بی کے نکاح سیریمنی میں بھی نہیں تھی۔ اٹس ناٹ گڈ، تمہیں ایسے موقع پر تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ خرم سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر بولا، میں آنے والی تھی مگر لاسٹ مومنٹ پر میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں نے اپنا پلان کینسل کر دیا۔ پاکیزہ نے بہانہ بنایا، پلان کینسل کیوں؟ مجھے کال کر دیتی، میں آ جاتا وہاں یا کوئی کیب بک کروا لیتی تم۔ خرم اس کی بات کے جواب میں بولا، بس موڈ چینج ہو گیا تو ایسا کوئی خیال دماغ میں نہیں آیا۔ خیر آپ بتائیں کیسا رہا کل کا فنکشن؟ پاکیزہ نے اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہا۔ اچھا تھا، بھابھی کی فیملی بہت اچھی تھی اور ہم سے بہت مختلف بھی، خرم نے بتایا۔ کیا آپ ان کی پوری فیملی سے ملے؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ ہاں، نیو گئے تھے تو ان کی ماں سے اور بہن سے ملا۔ ان کی ماں بہت ینگ اور سوبر خاتون تھی، بہن شاید جڑواں تھی مگر بہت کیوٹ تھی، یقیناً بھابھی بھی ایسی ہوگی، خرم نے سوچ کر بتایا۔ اور کسی سے نہیں ملے؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ نہیں، ان کا جو بھائی ہے نہ زمان سخت زہر لگتا ہے مجھے، خرم نفرت سے بولا تو پاکیزہ حیرت سے یکدم خرم کے بدلتے تاثرات دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے ان کے بھائی سے آپ کو؟ پاکیزہ نے اپنا لہجہ نارمل کے پوچھا تو خرم نے احتیاطی نظر آس پاس ڈالی۔ پرومس کرو کسی کو بتاؤ گی نہیں، خرم نے کہا۔ پرومس، آپ ایزی ہو کر بتائیں، پاکیزہ نے جلدی سے کہا۔ ایک لڑکی ہے میرا، کچھ سالوں سے میں اس کو جانتا ہوں، تب مجھے پتہ نہیں تھا وہ انگیجڈ ہے یا نہیں، یہ بات کچھ عرصہ پہلے معلوم ہوئی جب میں اس کو کیفے لے گیا اور وہاں زمان آ گیا، غصہ کرنے لگا کہ یہ اس کی منگیتر ہے اور میں اس سے دور رہوں۔ یو ڈونٹ امیجن کہ اتنا کریزی ہو گیا تھا وہ مجھے اور میرب کو ایک ساتھ دیکھ کر، بنا میری سنے اس کا ہاتھ پکڑ کے۔ خرم آہستہ آہستہ اس کو سب کچھ بتانے والا تھا جب چھناک کی آواز سے اس نے چونک کر پاکیزہ کے ہاتھ کو دیکھا جہاں بہت زور سے گلاس پکڑنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ او مائی گاڈ پاکیزہ، یہ کیا کر دیا؟ نورن جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ خرم پریشانی سے اس کے ہاتھ سے خون بہتا دیکھ کر ملازمہ کو آوازیں دینے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، پاکیزہ خود کو نارمل کرتی اٹھنے لگی۔ دماغ کا فیوز ڈھیلا ہو گیا ہے یا اندھی ہو گئی ہو، اتنا خون نظر نہیں آ رہا، خرم نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ تبھی دوسرے ہاتھ میں بھی اس نے بینڈیج دیکھی تو پاکیزہ کو افسوس بھری نظروں سے دیکھا۔ اب اس ہاتھ کو کیا ہوا تھا؟ پاکیزہ تم کب سے اتنی لاپرواہ ہونے لگی؟ خرم اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کر پوچھنے لگا۔ ہلکا کٹ لگ گیا ہے، اتنا ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، پاکیزہ نے بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ مجھے سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا کسی بات کا سٹریس لیا ہے تم نے؟ اگر لیا ہے تو ٹیل می۔
خرم ملازمہ کو آتا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر پوچھ بیٹھا، میں ٹھیک ہوں کہا نا؟ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ پاکیزہ نے ٹالا، شکل سے دیوانی لگ رہی ہو، جیسے کسی محبت کا روگ لے لیا ہو۔ خرم نے سر جھٹکا کر کہا تو پاکیزہ نے کوئی جواب نہیں، بس خاموش رہی۔ لباسہ السلام علیکم۔ صبح یامین کو اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ جب نیند سے جاگا تو دن کا 1 بج رہا تھا۔ وقت دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تھا، کیونکہ اتنا لیٹ وہ کبھی نہیں اٹھا تھا۔ دوسرا، آج اس کو کوئی جگانے بھی نہیں آیا تھا، پر سچ شکر تھا کہ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ یامین بیڈ سے اٹھتا بیڈ کی دوسری سائڈ پہ لیٹی مہروز کو دیکھنے لگا، جو ابھی تک دنیا جہاں سے غافل نیند کے مزہ لوٹ رہی تھی۔ یامین ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف گیا۔ فریش ہو کر نیچے آ کر وہ فضل اور ارمان کو سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، روز کہاں ہے؟ بہت وقت ہو گیا ہے، اس کو ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ فضل اس کو سلام کا جواب دیتی مہروز کا پوچھنے لگی۔ وہ سوئی ہوئی تھی، میں نے جگایا نہیں۔ آپ بھی مت جگائے گا، ورنہ کچی نیند میں اٹھنے کی وجہ سے سارا دن اس کے سر میں درد رہے گا۔ باقی ناشتے کا وقت تو ہو چکا ہے، وہ اٹھے گی تو لنچ کر لے گی۔ یامین بتانے کے بعد اس کو ہدایت دیتا ڈائننگ ہال میں آتا، اپنے لیے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پر اس کی بات پہ جہاں ارمان نے اپنا کہا ضبط کیا تھا، وہی فضل غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو ٹھیک ہے، میں اس کو نہیں جگاؤں گی، پر یامین بیٹا، میں جانتی ہوں تم نے روز کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کیا، اس کو پیار کیا، کسی بچی کی طرح اس کو سمجھا، خود سے الگ نہیں کیا، جس سے وہ روش کے بالکل اپوزٹ سائڈ ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کو اب اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا تمہارے لیے تھوڑا مشکل ہے، پر یامین کل جیسی صورتحال بن گئی تھی، اس وقت نکاح ہی بہتر آپشن تھا۔ امید ہے تم آہستہ آہستہ اپنے اور روز کے رشتے کو سمجھو گے، اور ہماری مجبوری بھی۔ مانا کہ روز میں تھوڑا بچپنا ہے، پر وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میچورٹی خود بخود اس میں آ جائے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے اب اس کی شادی ہو گئی ہے۔ فضل اس کے دل کی حالت سے لاپرواہ مگر انداز میں اس کو سمجھانے لگی تو فضل کی بہن کی طرح ٹریٹ کرنے والی بات پر یامین کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ وہی ارمان کا پورا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں لال ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے اپنے چہرے کے سامنے اخبار کر دی تھی، ایسی کوئی بات نہیں امی، میں نکاح کا مطلب سمجھتا ہوں، چاہے میرے اور اس کے درمیان بہت ایج ڈیفرنس ہے، پر روز میڈیکل کی اسٹوڈنٹس ہے، اس کو پریکٹیکل بننا ہوگا، اور وہ جیسی ہے مجھے پسند ہے۔ میں نہیں چاہتا وقت سے پہلے وہ میچور بن جائے۔ جب سر پر ذمہ داری آئے گی تو وہ خود سمجھدار بن جائے گی۔ یامین مسکرا کر تسلی آمیز لہجے میں بولا، بات تو ہے، خیر تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لگاتی ہوں، لنچ تم روز کے ساتھ کر لینا۔ فضل مسکرا کر کہتا کچن کی طرف بڑھی، ڈیڈ یہ آپ کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بیوی کو بہن بنانے پر کیوں تلی ہوئی ہے؟ فضل کے جانے کے بعد یامین گردن موڑ کر ارمان کو دیکھتا ہوا بولا، تمہاری ماں کی یادداشت کا مسئلہ ہے، زیادہ کچھ نہیں۔ اس کو واقعی نہیں یاد کہ اس نے کبھی امان کی بیٹی کو بہو بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ ارمان اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا بولا، امی نے خواب دیکھے نہیں تھے، کھلی آنکھوں سے مجھے دکھائے تھے۔ یامین اس کی بات کے جواب میں بولا، بات ایک ہے، وہ یہ کہ تمہاری ماں کو اب ایسا کچھ یاد نہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ ایک ماں ہو کر تمہاری آنکھیں بھی نہیں پڑھ پائی۔ ارمان ہنس کر بولا تو یامین نے ٹھنڈی سانس خارج کی، کیا پتہ آنکھیں پڑھ کر وہ انجان بن گئی ہو، بھلا ایک ماں کے علاوہ کون اپنی اولاد کو جان سکتا ہے؟ یامین نے کہا، تمہاری خالہ جو ماں جیسی ہوتی ہے۔ ارمان کے پاس جواب موجود تھا، یقین جانی مجھے ابھی تک یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ یامین کھوئے ہوئے انداز میں بولا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ ارمان نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ۔ یامین کے منہ سے بے اختیار نکلا، اچھا سنو، روز کیا گاؤں نہیں جائے گی؟ اس کی کزن کا نکاح ہے نا آج۔ ارمان کو اچانک خیال آیا تو پوچھا، پتہ نہیں، ماموں جان نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میرا نہیں خیال کوئی جائے گا۔ روش کا بھی نیا نکاح ہوا ہے، یقیناً مامی جان ان کے یہاں ناشتہ بھجوائیں گی۔ یامین اندازہ لگا کر بولا، ہو سکتا ہے، پر ان کی بھتیجی کا نکاح ہے، میرا نہیں خیال وہ مس کرے گی۔ ہاں البتہ کسی اور کو نہ لے جائے تو وہ الگ بات ہے۔ ارمان نے کہا، روش کا جانا پاسبل نہیں ہوگا، روز کا حال آپ کے سامنے ہے، وہ سوئی ہوئی ابھی تک، باقی مامی جان شاید زمان کے ساتھ جائے۔ یامین کندھے جھکا کر بولا، ہم صحیح کہہ رہے ہو۔ ارمان اس کی بات سے اتفاق کرتا بولا، گلا شہرام یہ اب تک شہریار کیوں نہیں آیا؟ درید نے آہستہ آواز میں شہرام سے کہا، کیونکہ سب لوگ آ چکے تھے، سوائے شہریار کے قاضی صاحب بھی کئی مرتبہ نکاح کا پوچھ چکے تھے، آتا ہوگا، دراصل وہ الگ گاڑی میں آنے والا تھا، ہو سکتا ہے گاڑی کا مسئلہ ہو گیا ہو، میں کال کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا، شہرام نے تسلی آمیز لہجے میں کہہ کر اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ تم کیوں پریشان ہو؟ درید کی نظر شاذل پر پڑی تو کہا، صبح سے شازی کال ریسیو نہیں کر رہا، کل آرو کے گھر سے نکل کر جانے کہاں چلا گیا تھا، بس اس کے لیے فکر مند ہوں، شاذل نے سنجیدگی سے بتایا تو درید نے ہنکارا بھرا،
شہریار کال ریسیو نہیں کر رہا، بیل بج رہی ہے۔ شہرام الجھن بھرے لہجے میں ان دونوں سے بولا، تبھی درید کا خاص آدمی وہاں ہانفتا ہوا آیا۔ غاضب ہو گیا، شہریار شاہ کو گولی لگی ہے، کھیتوں کے بیچ ان کی لاش پڑی ہے۔ درید نے آدمی نے بتایا تو سب مرد حضرات ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ شہرام اس پر دھاڑا۔ قسم خدا کی سچ بول رہا ہوں، آپ لوگ آئے میرے ساتھ جلدی۔ وہ بولا تو شہرام اور اس کے رشتہ دار جلدی سے اس کے پیچھے گئے۔ درید ایک نظر شازل شاہ پر ڈالتا خود بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ نو شازی نو، شازل کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے۔ ماشاء اللہ، نظر نہ لگے ہماری بیٹی کو۔ حریم محبت سے ہرم کا ماتھا چوم کر بولی، جو لال رنگ کے عروسی لباس میں ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اماں سائیں، یہ لال جوڑا کیوں؟ ابھی تو بس نکاح ہونا ہے اور ہم وائٹ اور پنک کلر کا کچھ پہننا چاہتے تھے۔ ہرم اپنا حجاب ٹھیک کرتی منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی، شہریار کی دادی کا کہنا ہے ان کے یہاں نکاح کے دن کوئی سفید جوڑا نہیں پہنتا جاتا، غلط تاثر پڑتا ہے، یعنی ان کے یہاں غلط سمجھا جاتا ہے۔ حریم نے بتایا، لو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہر کوئی وائٹ رنگ پہنتا ہے اپنے نکاح کے دن، اور لڑکا بھی وائٹ کرتا شلوار، ان کا یہاں کیوں غلط سمجھا جاتا ہے؟ ہرم الجھن بھرے لہجے میں بولی، ہم نے دیکھا ہے، پر ایک کا اپنا رواج ہوتا ہے، اگر وہ نہیں پہنتے تو ضرور ایسا کچھ ہوگا۔ خیر تم ہال میں چلو، گاؤں کی عورتیں سب جمع ہیں، نکاح کی رسم کا بھی وقت ہونے والا ہے۔ حریم نے مسکرا کر کہا، ہم گھونٹ نکال لیں۔ ہرم نے جلدی سے دوسری لال چنڑی اٹھائی۔ اب آؤ، حریم مسکرا کر کہتی اس کو لے کر ہال میں آئی تو دل دہلانے والی خبر اس کی منتظر تھی۔ بیچاری کی قسمت، دلہن کا جوڑا تو نصیب ہوا مگر سہاگ نصیب نہیں ہوا۔ گاؤں کی ایک خاتون ہرم کے سراپے کو دیکھ کر افسوس بھرے لہجے میں بولی تو ہرم ناسمجھی سے حریم کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ حریم نے کڑے چتونوں سے اس کو گھورا، مگر شہرام کی دادی کو روتا بلختا دیکھ کر دل وسوسوں میں بھر چکا تھا۔ جانے کس نے شہریار شاہ پہ قاتلانہ حملہ کر دیا، گولی ان کا سینہ چیر کر نکلی ہے، خدا جانے اب وہ بچ پائیں گے یا نہیں۔ ایک خاتون بولی تو حریم کو اپنا وجود زلزلوں کی ضد میں آتا محسوس ہوا۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ لوگ ایسی باتیں کرنا بند کریں۔ ماہی حریم کی حالت سمجھتی سخت لہجے میں ان سے بولی، توبہ، لگتا ہے لڑکی کے قدم سبز ہیں، تبھی تو اتنے شبھ دن پر ایسا قہر نازل ہوا ہے۔ شہرام کے رشتہ داروں کی طرف سے ایک خاتون اپنے پاس بیٹھی عورت سے طنزیہ انداز میں بولی تو ہرم کے قدم ڈگمگائے۔ نکاح ہوا نہیں، بیچارے لڑکے کا امتحان بن گیا۔ نوجوان کا مومن لڑکا تھا، ایسی لڑکی سے رشتہ بنا جو اس کی زندگی کھا گئی۔ دوسری خاتون نے بھی چسکا لگایا، صحیح کہہ رہی ہو، بس اللہ ایسی لڑکیوں سے بچائے۔ پہلی والی کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی تو ان کی ایسی گوہر افشانی پر گاؤں کی عورتیں کانوں کو ہاتھ لگائے ان کو دیکھنے لگی، جو ایسی حالت میں بھی فضول گوئی سے پرہیز نہیں کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ چکر ہو اور اس نے یہ کام کر دیا ہو، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ باری باری جیسے سب کو موقع مل گیا کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے۔ افراتفری میں نکاح ہونے والا تھا، ہو سکتا ہے کوئی جھول ہو۔ ویسے حویلی میں شازل شاہ کا بیٹا بھی تو رہتا ہے، ان کے بچپن کے قصے تو گاؤں میں آج تک مشہور ہیں۔ بھلا کہاں وہ 3 سال تک گاؤں میں نظر نہیں آیا تھا اور اب حویلی میں اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ مانو یا نہ مانو کچھ نہ کچھ تو بات ہے۔ یہ الفاظ کسی اور کے تھے جو اس گاؤں کی نہیں تھی۔ چسکا لے لیا ہو تو دفعہ ہو جائے آپ سب کے سب، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ تربیت اور اپنا یہ گھٹیاپن اپنے گھر والوں کو جا کر دکھائے۔ اروش کرتی ہرم کو اپنے ساتھ لگائے سخت ترین لہجے میں ان پر دھاڑی تو وسط پٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنا ہے حویلی والے تو بہت عزت دیتے ہیں، جب ان کے گھر کوئی آتا ہے تو؟ ایک عورت نے طنز نظروں سے اروش کو دیکھا، بالکل عزت دیتے ہیں مگر عزت داروں کو۔ آپ خود آئینے میں اپنا عکس دیکھیں اور بتائیں کیا آپ کی کوئی عزت ہے؟ اروش نے اس سے زیادہ طنز لہجے میں کہا تو وہ عورت تلملا اٹھی۔ یہ وہ تھی جس نے سب سے پہلے ہرم کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، اور یہ سب دیکھ کر اروش کو اپنا ماضی یاد آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی کچھ ہوا تھا نا۔ چھوڑے ہمیں، ہرم اروش سے دور ہوتی اندر کی طرف بھاگی۔ رہنے دو اس کو، اکیلا رہنے دو، حریم اس کے پیچھے جانے والی تھی جب ماہی نے ٹوک کر کہا، جس پر حریم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر ہرم نے اپنا حجاب نوچ کر اتارا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ہرم کے لب فڑفڑائے، اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ وہ جانے کس نے شہریار شاہ پہ قاتلانہ حملہ کر دیا، گولی ان کا سینہ چیر کر نکلی ہے، خدا جانے اب وہ بچ پائیں گے یا نہیں۔ کانوں میں آواز کی بازگشت ہوئی تو ہرم نے اپنے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کو بے دردی سے اتار پھینکا۔ اوکے فائن دین، مجھے ریجیکٹ کرنے کا خمیازہ اب تمہیں بھگتنا پڑے گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ شازم کا جملہ یاد آیا تو آنکھوں میں جہاں ہر وقت جینے کی چاہ، نئی امنگ اور چمک کا تاثر ہوتا تھا، وہاں نفرت کا جذبہ ہلکونے لگا۔ توبہ، لگتا ہے لڑکی کے قدم سبز ہے، تبھی تو اتنے شبھ دن پر ایسا قہر نازل ہوا ہے۔ نکاح ہوا نہیں، بیچارے لڑکے کا امتحان بن گیا۔
नौजवान कम उम्र लड़का था। ऐसी लड़की से रिश्ता बना जो उसकी जिंदगी खा गई। सही कह रही हो, बस अल्लाह ऐसी लड़कियों से बचाए। हो सकता है किसी के साथ चक्कर हो और उसने ये काम कर दिया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। लोगों के जहर उगलते अल्फाज कानों में बार बार गूंजने लगे तो उसने अपने कानों पर हाथ रखकर उन आवाज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहा, मगर बेसूद दिल चीरने वाली आवाज़ें अभी तक उसकी समातों में सुर फूंक रही थी। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा शाजी, बेड़ा गर्क हो तुमने एक मासूम की जान ली है। अल्लाह करे तुम भी मर जाओ, शाजी तुम भी मर जाओ। हमने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, मगर तुम्हें दे रहे हैं। प्लीज़ तुम मर जाओ और तुम्हें कब्र भी नसीब ना हो। तुम्हारी वजह से लोग आज हमारे किरदार पे उंगली उठा रहे हैं। आज तुम्हारी वजह से हम सवालिया निशान बन गए हैं। या अल्लाह, इस जिल्लत से अच्छा आप हमें मौत के घाट उतार देते। गर्म स्याल उसका पूरा चेहरा भिगो गए थे। शिद्दत गम की वजह से उसको अपना दिल फटता महसूस हो रहा था। लोगों के ऐसे जुमले उस सीने पर किसी खंजर का काम कर रहे थे। अफरा तफरी में निकाह होने वाला था। हो सकता है कोई झोल हो। वैसे हवेली में शाजिल शाह का बेटा भी तो रहता है। इनके बचपन के किस्से तो गांव में आज तक मशहूर हैं। भला कहाँ वो 3 साल तक गांव में नजर नहीं आया था और अब हवेली में अपना डेरा जमाया हुआ है। मानो या न मानो कुछ न कुछ तो बात है। या अल्लाह हमें मौत दे। खुर्रम शिद्दत से चीखती, अपना सारा जेवर उतार कर पागलों की तरह जोर से अपना सर दीवार पर मारा। हुर्रम हुर्रम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? हरीम और अरोश उसके कमरे में आए तो हुर्रम की इस हरकत पर शौक की कैफियत में चिल्लाए। तो और क्या करें हम? शाजी ने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हुर्रम हिसियाती अंदाज में चिल्लाकर बोली, शाजी ये यहाँ शाजिम का क्या जिक्र? हरीम फिक्रमंदी से उसको देखकर बोली, अम्मा साई ये सब शाजी ने किया है। शहरयार का कत्ल शाजी ने किया है। हुर्रम ने कहा तो अरोश और हरीम हैरत से उसका चेहरा देखने लगे जो पूरा आंसुओं से तर था, मगर आंखों में शाजिम के लिए एक आग थी। नफरत भरा जज्बा था। शाजी हमारे शाजिल लाला का बेटा है, जिन्होंने हमेशा हक और इंसाफ का साथ दिया, और उनका बेटा किसी का नाहक कत्ल करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे लाला की ऐसी तरबियत नहीं। अगर शाजी को ऐसा करना होता तो वह ये काम 1 साल पहले कर चुका होता। मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी यह बात, अरोश संजीदगी से बोली। आप भी ठीक कह रही है, शाजी ऐसा क्यों करेगा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हरीम ने नरमी से उसको समझाया, यह सारा कुछ उसका किया धरा है। वो हमसे बदला लेना चाहता था, तभी उसने किया। यह सब हमारे सामने कोई उसकी तरफदारी न करे। हुर्रम चिल्लाकर बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, मगर तुम रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा, अरोश ने नरमी से कहा। तो हुर्रम उसके गले लगती फूट फूट कर रो पड़ी। तब वह सब खेतों की तरफ आए तो शहरयार का कोई नामो निशान तक नहीं था। दुरैद और शहराम परेशानी से आसपास उसको ढूंढने लगे। तभी एक आदमी ने उनको बताया कि कोई शहरयार को गांव वाली क्लिनिक ले गया है, जिस पर दुरैद, शहराम, शाजिल और बाकी सबको लेकर क्लिनिक पहुंचे, जहां दुरैद और शाजिल की नज़र सबसे पहले शाजिम पे पड़ी, जिसके बाल माथे पे बिखरे पड़े थे। सफ़ेद टी शर्ट खून में लथपथ थी, आंखें अलग सुर्ख थी, जैसे वो खुद पे जब्त के बांध बांध बैठा हो। हमेशा खुद को मेंटेन रखने वाला वह आज इस वक्त कहीं से भी सैयद शाजिम शाह नहीं लग रहा था। शाजी तुम? शाजिल बेयकीन नज़रों से उसको देखकर बस यही बोल पाया, जिस पर शाजिम नज़रें चुरा गया था। उसके बस में नहीं था अपने लिए शाजिल की आंखों में बेयकीनी जैसे तासुरात देखना, मगर दुरैद बेतासुर नज़रों से उसको देखता आज से कुछ साल पीछे चला गया था। शाजी शाजी स्टॉप, ये क्या कर रहे हो? दुरैद ने गांव की गली में 9 साला शाजिम को किसी बच्चे से लड़ता देखा तो जल्दी से उसको बच्चे से दूर करने लगा। छोड़े बड़े बाबा साई, मैं आज इसको छोड़ूंगा नहीं। 9 साला शाजिम उसकी गिरफ्त में मचला। क्यों पीट रहे हो उसको? यह गुलफाम है, तुम्हारा पक्का दोस्त, दुरैद ने जैसे याद करवाया। इस पक्के दोस्त ने अपने बड़े भाई से मिलकर कबूतर को छुरी से ज़बीह किया है। अब ये यकीनन घर में उसकी बोटियां खाएगा। शाजिम अपनी छोटी नाक फुलाकर बोला तो दुरैद ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की, जबकि गुलफाम वहां से भाग गया था। शाजी मेरी जान, एक कबूतर ही तो था, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम दोस्त की पिटाई कर रही हो? दुरैद उसको अपनी गोद में बैठाकर बोला, ये बड़ी बात है। हमारी टीचर कहती है कि ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई नेमत है, तो हम कौन होते हैं किसी इंसान से या जानवर या किसी पंछी से उसकी ज़िंदगी छीनने वाले? शाजी ने जवाबन कहा। तो दुरैद उसको देखता रह गया, जिसने अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बात कर दी थी। सच में शाजिल का खून हो? दुरैद सर झटकाकर बोला। शाजिम ने उन सबको आता देखा तो क्लिनिक से बाहर जाने लगा, जब दुरैद ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैं हुर्रम से निकाह कर लूँ? शाजिम दुरैद को देखकर संजीदगी से कुछ कहने वाला था, जब दुरैद बोल पड़ा, जिस पर शाजिल हैरत से उसका चेहरा देखने लगा। शाजिल भी अपनी जगह चौंक कर दुरैद को देखने लगा, जिसका चेहरा हर एहसास से आरी था।